अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियतन और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज जुमा का दिन है, पहले तो आपको जुमा के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और जी बिल्कुल आज दुआएं भी करेंगे और अल्लाह ताला से फरियाद भी करेंगे, अल्लाह ताला जो है इस कोरोना की वबा से हम सबको महफूज रखे। अच्छा जी, वैसे मैं कैसे लग रही हूँ? मैं जब क्योंकि कुछ दिन हो गए थे और कहते हैं ना तमाम ख़वातीन मेरी तरह कॉन्शियस होती हैं फैशन के मामले में, तो मेरा भी यही हाल है। मैं भी डेली आती हूँ और जो है पूछना बनता है कि पूछूं कि कैसी लग रही हूँ, हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है, क्योंकि आज कुछ चेंज था। आज ना तो हमजा ने करके आयशा रोज़ एक ही रूटीन में जो है बाल बन रहे हैं, तुम्हारे हेयर स्टाइल बन रहा है, तो कुछ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा आज चेंज है और चेंज होना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ तमाम मुझ समेत जो भी ख़वातीन हैं वो तमाम अपने स्टाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और खूबसूरत नज़र आने के लिए ख़ास तौर पर कोशिश की जाती है, कभी शॉपिंग का एहतमाम किया जाता है। और जब हम गर्मियों की बात करते हैं, जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो जहाँ हम लॉन के कपड़े ले रहे होते हैं वहीं जो है जूतों की खरीदारी पर भी बिल्कुल तवज्जो होती है हमारी। और स्टाइलों की अगर बात की ना की जाए, बल्कि मैं ये कहूँगी तो फिर ज्यादती होगी, ना इंसाफी होगी, क्योंकि स्टाइलों जो है पाकिस्तान का लीडिंग फैशन ब्रांड है। और जैसे कि आप जानते हैं कि शूज़ में स्टाइलो पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड है ही, और पाकिस्तान के शूज इंडस्ट्री का भी एक जाना पहचाना नाम है। और जिसके 150 से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के 50 से ज़ायद जो है शहरों में पाए जाते हैं। अगर आपने शूज़ खरीदना है, हैंड बैग खरीदना है, या ज्वेलरी खरीदनी है, या दीगर एसेसरीज आपने परचेज करनी है, या आपने पेट यानी कि रेडी टू वेयर खरीदना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल आपको स्टाइलों के आउटलेट पे मिल सकती हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नहीं जाना चाहते आउटलेट्स पे और चाहते हैं कि घर में जो है सेफ शॉपिंग हो जाए, तो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइलो की वेबसाइट पर www.stylo.pk पर, और वहां से आप परचेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं ये बता दूं कि जो टाइमिंग है वो शॉप का जो है वो चेंज हो गया है, और सुबह जो है आप 9 बजे से 5 बजे शाम तक जी बिल्कुल जो आउटलेट्स हैं वो खुली हैं, आप जा सकते हैं। और वहाँ बाकायदा SOPs का ख्याल रखा गया है और कस्टमर केयर को जो है मद्देनज़र रखा गया है। और जब शॉप खुलती है तो स्पेशल जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है पूरी शॉप को, और उसके बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। और जब कस्टमर आते हैं तो उनके हाथ पहले सैनिटाइज करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई केयर की बात। इसके साथ साथ एक और मजे की बात बता दूं कि वहाँ डिस्काउंट भी है, अप टू 51% डिस्काउंट भी दिया गया है। तो आप जाएं और शॉपिंग करें मज़े से। आउटलेट पे भी आप जा सकते हैं, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर घर बैठ के जो है शॉपिंग कर सकते हैं और अपने आप को एक नया स्टाइल दे सकते हैं। वही बात हो गई कि कपड़े तो लॉन के खरीद लिए, साथ शूज़ जो है अच्छा सा शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप स्टाइलों पर जाएंगे और वहाँ अपनी मनपसंद, मैं कहती हूँ अगर आप हील पसंद करते हैं तो हील परचेज कर सकते हैं, आप स्लीपर पसंद करते हैं तो उस तरह का ले, जिस तरह का आप शूज़ पसंद करते हैं वहाँ दस्तियाब है। और मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ जो सुन रही हैं, जी बिल्कुल डिस्काउंट है। असल अट्रैक्शन जो है मुझे पता है डिस्काउंट की है, और नई वैरायटी भी आ चुकी है। और नई वैरायटी पर अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। जी बिल्कुल आप जाएं और शॉपिंग एंजॉय करें। अगर नहीं जाना चाहती तो गर्मी ज़्यादा है तो घर बैठ के जो है जी बिल्कुल ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकती हैं www.stylo.pk पर। जी चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं। जी बिल्कुल हमारे साथ हैं सदर बिजनेस फोरम मुल्तान मोहम्मद इमरान अहमद साहब हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। ख्याल किया हुआ है आपने SOPs का? जी SOPs का ख्याल किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। अभी तो मार्क्स थोड़ी देर के लिए मैंने बात गुफ्तगू करनी है, इसलिए जो सा है वो उतारा है। तो बिजनेस में भी हम SOPs का ख्याल करते हैं। तो बहरहाल मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, आपने मुझे यहाँ आज मदऊ किया
اور تاجر برادری کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں معیشت، بزنس یہ کورونا وبا کے حوالے سے ایک ڈسٹرب ہے۔ اس میں روز بات چیت، ابھی آپ نے ایک بات کی، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، جو شاپس کے ٹائمنگ ہے وہ 7 بجے تک ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ 5 بجے نہیں بلکہ 7 بجے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انجوائے کریں شاپنگ، اب صبح جو ہے 9 بجے سے آپ 7 بجے شام تک شاپنگ کر سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے، تو ٹائم تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے۔ 7 بجے تک ٹائمنگ ہے، تو بہرحال جب اس حوالے سے جو لاک ڈاؤن کے سے پہلے، لاک ڈاؤن کے دوران جو مسائل بزنس مین کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ بہت زیادہ مسائل۔ اچھا، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، کیا کیا مسائل جو ہے فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ دوبارہ ڈیسیجن لیا جا رہا ہے کہ بہت سارے شاپنگ سینٹر لاہور میں بھی بند کرائے گئے ہیں، دوبارہ اگر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو لازمی بات ہے کورونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد نمبر جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، دیکھیں 80,000 سے اوپر ہو گئے ہیں، تو اس چیز کو بھی روکنا بہت ضروری ہے، لاک ڈاؤن جو ہے کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایس او پیز پر لوگ بھی عمل نہیں کر رہے، بہت سارے شاپ کیپر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جناب بالکل فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ماڈل ہیں، بیوٹی ایکسپرٹ ہیں، تراب نقوی ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے ہیں تراب؟ شکر آپ سنائیں، طبیعت کیسی ہے؟ بالکل بہت مزے ہے، مزے میں۔ آج کل فری ہیں، کوئی کام شام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کام بالکل ہی نہیں ہو رہا، 1% جسٹ کبھی کبھی کوئی جیسے آن لائن کام چل رہا ہے اس حوالے سے بس ہلکا پھلکا، وہ بھی ایس او پی کو نظر رکھتے ہوئے کہ گلوز، ماسک، سینیٹائزر اسپرے، بار بار کرنا، برشز بار بار کرنا، ہر چیز کر کے پھر میک اپ کرنا۔ ایون کہ ماڈل کو بٹھانا ہے تو پہلے اس کو پراپرلی سینیٹائز کرنا پڑتا ہے، ماڈل آگے ہنستی ہیں کہ ہمیں پورا پہلے نہلا دو سینیٹائزر سے، پھر ہمیں میک اپ سٹارٹ کر لو۔ اچھا، یہ بڑی بات ہے، میں کل بھی شیئر کر رہی تھی ناظرین سے کہ میں شاپنگ سینٹر گئی اور جوتا کچھ خریدنے تھے میں نے، اور ڈفرینٹ جو ہے شاپس پہ میں بھی، وہ تو ہے کہ ٹھیک ہے ایک برانڈ ہے اچھا وہاں مل رہا ہے، یہ میں بتا دیا میں نے، کیونکہ ضروری ہے کوئی آپ کو گائیڈ لائن دے کہ کون سی اچھی جگہ ہے جہاں آپ جائیں پرچیز کریں، جیسے کہ بتا تھے کہ اسٹائلوں پر آپ جائیں اور وہاں جو ہے اب تو 51% جو ہے سیل بھی ہے، آپ جا سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ سے بھی فائدہ اٹھا لیں آپ لوگ، اور نئے جو ہیں کیونکہ ہر چاہ رہے ہوتی ہیں خواتین کہ جو ہے سیزن کے چینج کے ساتھ ساتھ جو ہے 2020 میں جو نیا جو مطلب شوز کے ڈیزائن ہے وہ بھی ہم لوگ اویل کریں اور سیل پر مل جائیں تو اور کیا چاہیے، یہ مزے کی بات ہے۔ تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا اس وقت، اور میں گئی اور پتہ نہیں کتنی شاپس جو ہے چھانٹ ماری میں نے، تو وہاں جہاں بھی جاؤں سینیٹائزر فرسٹ ہے، تو یہ چیز مجھے اچھی بھی لگی کہ کسٹمر کیئر کو پہلے اہمیت دی جاتی ہے، شاپنگ تو ہوتی رہے گی تو یہ ضروری ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف بڑے مال میں اور جو جیسے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں تو وہاں ایسا ہے۔ جیسے میں بات کر رہی تھی آپ سے حسینہ کا کی بات کریں، بہر گیٹ کی بات کریں تو حرم گیٹ کی، تو وہاں ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے۔ بالکل جی، آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ اور گورنمنٹ کی پالیسی اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ سب سے اینڈ میں جو بڑے مالز ہیں اور شاپنگ مال ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جو سب سے نیٹ اینڈ کلین جن کا وہاں ماحول ہوتا ہے اور وہ اس ایس او پیز پہ آلریڈی عمل بھی کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود ان کو بعد میں جو سب سے اینڈ میں جو چھوٹے مطلب بازار ہیں جہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، جہاں مطلب اسٹریٹ چھوٹی ہوتی ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ بازار پہلے کھولنے کے دیے گئے، اور اس کے علاوہ ان پر چیک اینڈ بیلنس اتنا نہیں ہے جتنا چیک اینڈ بیلنس آپ مین بازار میں، کینٹ میں، گلگشت میں، ان کی مارکیٹ اور جہاں برانڈس ہے وہاں وہ جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے وہ ادھر موومنٹ کرتی ہے، اس میں بھی ان کا یہ ہوتا ہے آپ ایک مین روڈ پر نکلتے ہیں تو اگر وہ ایس او پیز کا چیک کرتے ہیں، رات کے ٹائمنگ کے حوالے سے چیک کرتے ہیں تو وہ صرف مین پہ گھومتے رہتے ہیں، اور جو لنکس روڈ ہوتی ہیں ان کے پیلر روڈز ہوتی ہیں وہ شاپس کھلی ہوتی ہیں، وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، جو مین والا وہ تو اپنا بند کر کے اس نے عمل کیا ٹھیک ہے، تو مگر اس کے باوجود جو سائٹ میں باقی چھوٹی مارکیٹ ہیں جو اور لائنز میں مین سے ہٹ کے ہیں تو وہ بہرحال نظر انداز ہوتی ہیں، وہ کھلی بھی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو میں تو بلکہ چینلز کو بھی کہوں گا وہ بھی، پولیس اکیلی اتنی اس میں ان کے پاس فورس ہو سکتا ہے ان کا، ایک تھانے کا بہت بڑا ایریا بازار کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم وہ 7 بجے
کہ ہر جگہ موومنٹ وہ کر لیں، تو ان کا یہ میرے خیال مشکل ہے، ان کے پاس وسائل بھی اتنے اور اتنی میرے خیال اسٹرینتھ بھی نہیں ہوگی. تو اگر چینل اس حوالے سے کچھ کریں کہ اپنی ٹیمز کو کہ اس پہ SOPs پہ بھی وہ عمل چیک کریں جن اداروں میں. ابھی کل میں صوبائی منسٹر اسمی اسلم صاحب کا بیان سن رہا تھا. پہلے بھی انہوں نے پریس کانفرنس بڑے سخت انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ پولیٹیشین ہیں، ان کو پولیٹیشین کو سخت انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک بیوروکریٹ سٹائل میں، ایک پولیس آفیسر کے سٹائل میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک اگر شاپ SOPs کی خلاف ورزی کرے گی تو وہ شاپ جو سے بند نہیں ہوگی، پوری مارکیٹ بند ہو جائے گی. ہم پوری مارکیٹ، پورے بازار کو بند کر دیں گے. یہ بہرحال ان کے لیے ایک، میں اپنا بزنس ہے، میں اپنے SOPs پہ عمل کر رہا ہوں، تو میرے لیے تو کیا ہے اگر میرا سامنے والا، میرا دائیں والا یا کوئی اور وہ نہیں کر رہا تو اس کا اس مارکیٹ کے جو SOPs پہ عمل کر رہے ہیں ان پر. اچھا، آپ تو صدر ہیں بزنس فورم کے، تو پھر آپ کی ذمہ داری تو زیادہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے لازمی بات ہے پورے ایک ایریا، ایک بازار میں بیٹھے ہیں اور آپ کو منتخب کیا ان لوگوں نے، تو آپ کی باتوں پر تو یقیناً وہ لوگ اگر کہا جائے تو عمل ضرور کریں گے. تو اس طرح کی کوئی ہوتی ہے میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ بھائی سب نے SOP پر عمل کرنا ہے دکانداروں نے؟ دیکھیں جی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک ٹائپ کی شاپس ہوتی ہیں. اگر وہاں کا یونین عہدیدار کوئی بھی فرض میرے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ جون سا اس کے ساتھ ایک ٹائپ کی مارکیٹ، شوز کا بازار ہے یا گارمنٹس کا بازار ہے، یا وہ کمپٹیٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اپنے بھی اس کا بزنس ہوتا ہے، تو وہ پھر آپس میں کمپٹیٹر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ عمل درآمد کرانا، پھر ہر بازار میں دو گروپس ہوتے ہیں تاجروں کے، تین گروپس ہوتے ہیں. تو وہ ایک گروپ نے ایک کی بات مان لی تو اس میں حکومت کی ہی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت ہی اس کو امپلیمنٹ کروائے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں اس میں ماسک کا ہے، دستانے کا ہے، سینیٹائزر کا ہے، اور اندر گیدرنگ. اب دیکھیں جی اس میں پہلے بھی جو تاجروں کی جنسی ہے، یہ بزنس ہمارے متعلق تو سارے آف رہے بہت عرصہ. ہم 50 دن ہم لاک ڈاؤن میں، منڈیاں، سبزی کی دکان، گوشت کی دکان یہ کھلی ہوئی تھی، ڈپارٹمنٹ اسٹور، یہ جنرل سٹورز کی کھلے ہوئے تھے. ایک گوشت والے کا پھٹا ہوتا ہے جی، وہ 5x5 کا پھٹا ہوتا ہے، اس کی شاپ سمجھے 5x5 کی ہوتی ہے نا، تو اس میں 5-6 گاہک کھڑے ہوتے ہیں. وہ کتنے کلوز کھڑے ہوں گے؟ جس کی شاپ 50x100 کی ہوتی ہے تو اس میں اگر 5 آج بھی جائیں تو اس میں کوئی ایسی ذائقہ نہیں ہے، ایسا حرج نہیں ہے وہاں پھر بھی. مگر ایک گورنمنٹ منڈیوں میں بھی آپ نے رش دیکھا، میڈیا نے بھی دکھایا، منڈیوں میں رش لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا، وہ جو نیٹ اینڈ کلین، مطلب گاڑیوں کے شو رومز ہیں. اچھا، گاڑیوں کے شو روم میں کتنے کسٹمر آتے ہیں دن میں؟ ٹھیک ہے جی، چندے کہا جاتے ہوں گے. اور آج کل کی تو کنڈیشن میں لوگ شاپنگ کا یا گاڑی خریدنے کا سوچتے ہی نہیں ہے یار، پتہ نہیں آگے بنے گا کیا بنے. ایسے فرنیچر کے شو رومز ہیں، وہ اس میں بھی کسٹمر کا فلو اتنا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا بزنس مین، شاپ کیپر یا جو بھی اس سے متعلقہ کام کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ہول سیلر ہیں، ریٹیلر ہیں، ان کے سیل مین وہ ایک سفید پوش فیملی سے، اور وہ خود سفید پوش مطلب ایک حیثیت ہوتی ہے ان کی. اور وہ اس لاک ڈاؤن کے دوران جو اچھے شاپ کیپر ہیں، جو اچھے جو خدا ترس ہیں، جنہوں نے بہرحال بزنس کو ایک اصول کے مطابق چلاتے ہیں، انہوں نے تو ان کا خیال رکھا، تو ان کو سیلریز بھی دی. مگر یہ کب تک، یہ اگر لاک ڈاؤن جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر وہ اس قسم کی کنڈیشن، تو یہ بہت مسائل ہو جائیں گے. عام تو غریب آدمی تو نکل پڑتا ہے بازار میں مانگنے کے لیے بھی، جہاں NGO تقسیم کر رہی ہیں وہاں لائن میں بھی لگ جاتا ہے. تو سفید پوش کا گزارا کرنا وہ بہت مشکل ہے. مجھے معلوم ہے میرے پاس جو ملازم کام کرتے ہیں، جو سٹاف ہے ہمارا، وہ 25 تاریخ سے ہمیں ایڈوانس مانگنے لگ جاتا ہے. اس کے گھر کا خرچہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ 25 تاریخ سے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایڈوانس دینے سے. تو اس انداز میں لیکن ایک مرتبہ اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے ہے جس طرح تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کو جو ہے روکنا کہیں نہ کہیں ضروری ہے. تو اس پہ ضروری ہے کہ عوام بھی سوچے سمجھے اور SOPs کا خیال رکھے. اور وہی بات ہوگی، کرونا کہاں ہے، کرونا میں تو اب ہر گھر میں ہے.
ہر دفتر میں ہے. تو آپ سے جانتے ہیں اور جو ہے یہ بتائیں گے کہ فیمیل ماڈل کو بھی تیار کرتے ہیں یا جو ہے میل ماڈل جو ہے ان کے لیے ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایونٹ ہو, تو یہاں ملتان میں تو بالکل نہیں ہے ایونٹ اس طرح کے, کیا کہیں گے, فیشن شوز؟ اور لاہور میں تو فیشن شوز ہوتے ہیں, بٹ میرا زیادہ تر فیشن انڈسٹری سے اسٹل میں زیادہ ورک ہے. پہلے ڈرامہ انڈسٹری میں تھا, پھر اسٹل میں آ گیا ہوں, تو اسٹل میں زیادہ, لیکن آج کل تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن ادھر میل فیمیل دونوں میں چل رہا ہے ایکول, ایک ہی میک اپ, ایک ہی ہر چیز, ایوری تھنگ ایک ہی طریقہ. اچھا, فیمیل کو میک اوور کرنا زیادہ مشکل ہے یا میل سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ کانشیس کون ہوتا ہے زیادہ؟ آج ہم بات کر رہے تھے فیشن کے حوالے سے, تو زیادہ کانشیس کون ہوتا ہے؟ زیادہ کانشیس دیکھا جائے تو میل تھوڑے سے ہوتے ہیں. اچھا, تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو جائے, کم نہ ہیئر ہو جائے. اسٹائل کا زیادہ ہوتا ہے ان کو مسئلہ, والیوم زیادہ آنا چاہیے, ہمیں والیوم زیادہ. ہاں. فیمیل کا بھی ہوتا ہے کہ والیوم انہیں چاہیے, لیکن ان کے بال لینتھ ان کی اچھی ہوتی ہے یا پھر کٹ کروایا. اچھا, فیمیل کا میک اوور پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے اور جو مرد حضرات ہیں ان کا ہیئر اسٹائل پہ زیادہ فوکس ہے نا. یہ دو چیزیں مجھے نظر آئی ہے. جب ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ میں جو نیوز کے ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو سب سے زیادہ میل کو یہی فکر ہوتی ہے, ہائی بال چپکے ہوئے ہوں, بالکل چپکے ہوئے ہوں اور ہلے بھی نہ, ہلکی سے بھی ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. لیکن آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. جب جہاں کی ماڈلس کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں, تو لوکل پرسن بھی, میل حضرات بھی میک اپ کر کے نکلنا شروع ہو گئے. اسکن نیٹ ہونی چاہیے, اسکن نیٹ ہونی چاہیے, کیا بندہ نظر آئے, گورا نظر آئے. لیکن میرا ماننا یہ نہیں ہے اسکن نیٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی باڈی بھی نیٹ ہونی چاہیے. ہاتھ پاؤں کا کلر اور ہوتا ہے, اسکن آپ میک اپ فیس پہ لگا لیتے ہیں. خواتین میں تھا, یہ مرد حضرات میں بھی ایسے ہوتا ہے. کمپلیکس دونوں سائڈوں پہ ہے, کمپلیکس دونوں میں ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ میں گوری دکھوں, تو مرد بھی یہ چاہے گا کہ میں بھی گوڑا دکھوں, اچھا خاصا گوڑا دکھوں. اور باقی نیچے والے پارٹ میں اگر ہمارا کلر ٹین ہے, تو ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھوڑے چٹے نظر آئیں. بالکل. جبکہ انہیں چاہیے کہ جو ٹین ہے اسی کو انہینس کیا جائے. آئی لو ٹین کلر, مجھے ٹین کلر اتنا پسند ہے پرسنلی, بہت زیادہ. اچھا, ایشین کلر تو ہے سامنے, لیکن پھر ہم لوگ پھر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گورے چٹے ویسٹرن میں جانا چاہ رہے تھے کہ ویسٹرن گورے ہو جائیں زیادہ. صحیح. تو یعنی کہ مرد حضرات تھوڑے سے کانشیس سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اب ہو گئے ہیں. دیکھا جائے تو روٹین وائز جو ہے, آپ دلہا کو دیکھ لیں کتنا کانشیس ہوتا ہے, اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بغیر میک اپ کے تو جائے گا نہیں برات کے ساتھ. پہلے میرا میک اپ رہتا ہے, ابھی میرا میک اپ رہتا ہے. اکثر میں فیملیز میں تیار کرنے جاتا ہوں پرائیویٹلی, تو آگے گروم کھڑا ہوتا ہے, مجھے میک اپ ضرور کریں گے. اب میرا میک اپ ہو جائے گا نا, میری اسکن ٹون بالکل فلی ٹین ہے, یہ وائٹ ہو جائے گی. نہیں, ہم لوگ آگے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کروانا چاہتے ہیں, آپ کا کلر اتنا اچھا ہے, آپ اسی کو فیس واش کریں, ہلکا سا نیٹ کریں. کیمرے کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ضروری ہے. جب ہم عام روٹین میں میک اوور کرتے ہیں, چاہے میں بھی بیٹھی ہوں, جب ہم عام روٹین میں جا رہے ہوتے تو ہماری بیس اور ہر چیز یہ نہیں ہوتی جو ہم ٹی وی کے لیے باقاعدہ جو ہے میک اوور لیا جاتا ہے, تو فرق ہوتا ہے. تو ایسے جو ہے کیمرے کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کس طرح کا میک اوور ضروری سمجھا جاتا ہے؟ وہاں پہ نو میک اپ لک دی جاتی ہے, جو آپ کی اسکن اوریجنل اسکن ٹون ہے اسی میں رکھ کے, اور بالکل منیمم 1 سے 2 ڈراپس میں آپ کا بیس بننا چاہیے. اس کے اوپر پھر لیٹر بل کنٹرول, زیادہ وہ جو ایک ہی میک اپ نہیں چاہیے, کیونکہ وہ پھر اسٹل ہوتا ہے تو اس میں بہت پرابلمس آتی ہیں. آپ بالکل ہی وہ بیس جگہ جگہ پڑ جاتی ہے, کیونکہ ہمارا سارا دن دھوپ میں ہوتا ہے, گرمی میں ہوتا ہے. تو وہ اچھا, فوٹو شوٹ کی بات کرتے ہیں یا کیمرے کی ہم جب بات کرتے ہیں, کیٹ واک کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں اور اس کے میک اوور میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. کیونکہ جب کیٹ واکس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں لائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ میک اپ کے اندر انہینس, میک اپ کے اندر گھس جاتی ہے, آپ کی اسکن کے اندر تک فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بیس کی کوانٹٹی تھوڑی سی بڑھائی جاتی ہے, تھوڑا سا ریم واک پہ. ٹھیک ہے, ریم واک, ہاں, وہاں پہ میک اپ چینج ہوتا ہے, اور اسٹل میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اسٹل میں بالکل نو میک اپ لک دی جاتی ہے. اسٹل میں چل بھی جاتا ہے, وہ پھر ٹاکرز وغیرہ ایڈیٹر بہت کام کر لیتے ہیں. زیادہ تنگ کون کرتے ہیں, میل ماڈل جو ہے تیاری میں تنگ کرتے ہیں یا فیمیل, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. اب بھی تو ہم جا رہے ہیں ناظرین, ایک چھوٹے سے وقت پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूही एचएन में। और हमारे साथ आप नकवी हैं, मॉडल हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, इनसे जान रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं जनाब। अच्छा, एक मॉडल की और मेल और फीमेल की बात हो रही थी, तो डिज़ाइनर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि आजकल तो रैम्प वॉक नहीं चल रहा है, आजकल तो लॉन्च होती है, थोड़ा इस तरह शूट हो जाते हैं, तो क्या होती है रिक्वायरमेंट डिज़ाइनर की? डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट हमेशा ही एक ही रही है और अब तो ज़्यादा बढ़ने लगी है। वो कहते हैं कि अगर गोरी भी है तो उसे काला कर दो, आंखें फुल काली कर दो, स्मोकी आइज कर दो, और हमें फुल टैन चाहिए। और इसके अलावा ज्वेलरी मिनिमम पहनाई जाती है, उस हिसाब से फिर मेकअप बिल्कुल लेस एंड लेस, लेकिन हाईलाइटर भी आया जाता है। अक्सर हम लोग इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप फेस पे ग्लो कैसे लेके आते हैं। हाँ, ये तो बता दो, आज लाइव शो में बता दो, मुझे भी बता दो। और क्योंकि जब हम लोग जितना वो हाइलाइटर लगा लें लेकिन वो ग्लो नहीं आ रहा, तो क्या होता है? वो ग्लो हम लोग स्किन के अंदर मर्ज करते हैं। हम लोगों का हाइलाइटर लगाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। हम लोग पूरे फेस पे हाइलाइटर नहीं लगाते, हम लोग उसके मेन पॉइंट पे, लाइक जैसे ये पॉइंट हो गया, इसे सी शेप में जस्ट हल्का सा देना, फुल यहाँ तक नहीं लेके आना। नोज पे लगाएंगे तो हम नोज को फुल फीलिंग नहीं करेंगे, जस्ट नोज का ये पार्ट फोरहेड पे कभी भी लगाएंगे, क्योंकि फोरहेड पे लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ही आपको चमक धमक में लग जाओगे। जब आप लोग ये लगाते हो और सिर्फ ये लगाते हो तो आपका ये पार्ट पूरा ग्लो करने लग जाता है। आपकी जब लाइट पड़ती है, आप कैमरे के सामने बैठते हो तो ग्लो करता है। हल्का सा चिन पे लगा लिया। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली थी और हम दिखाएंगे, किसी दिन आपको बुलाएंगे। तो ये जरूरी है, एक मॉडल भी साथ होंगी हमारे साथ, और ये सीखना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं यार ग्लो आता है मॉडल्स का और शूट पे भी नजर आ रहा होता है, तो बहुत कोशिश करते हैं हम लोग और बहुत सारे हाइलाइटर्स लगाए जाते हैं। वो बेस होती है, आपकी बेस अगर परफेक्ट बनती है तो आपकी स्किन खुद खुद ग्लो करने लग जाती है। ठीक है। बेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी स्किन के अंदर ही मर्ज हो। अच्छा, गर्मियों में किस तरह की बेस है? लिक्विड बेस तो इस्तेमाल नहीं करनी? लिक्विड बेस टोटल। गर्मियों में भी लिक्विड? गर्मियों में भी लिक्विड बेस। ठीक है। उससे पहले ये होता है कि आप घर फेस वॉश अच्छे से करें। स्किन टोनर्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, इतनी अच्छी मॉइस्चराइज तो नहीं करना? मॉइस्चराइज आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर मस्ट है। ठीक है। गर्मियों में तो ड्राई कम ही होती है ना? गर्मियों में तो ज्यादा निकल रहा होता है। नहीं, गर्मियों में ज्यादा ऑयल नहीं आता, सर्दियों में ज्यादा ऑयल आता है। स्किन ज्यादा ऑयली जो होती है वो सर्दियों में ज्यादा ऑयली हो जाती है। ड्राइनेस भी होती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है वो ज्यादा ऑयल निकलने लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारा ऑयल ज्यादा बढ़ जाता है, खाने में ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों में तो हम एहतियात करते हैं कि ज्यादा ऑयल ना खाएं, ज्यादा ऑयली से, क्योंकि गर्मी है, स्टमक हीट होने लग जाता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है। तो इस वजह से हम लोग गर्मियों में एहतियात भी तो करते हैं। हम लोग आजकल लोग ज्यादा इस चीज में भी हैं कि फेस एज ए मॉडल अगर देखा जाए, क्योंकि मॉडलिंग भी आप करते हैं, तो फिर कितना एहतियात करना पड़ता है डाइट के हवाले से? डाइट के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि मुझे सुबह में नाश्ते कितने बजे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। दोपहर को अगर मैं कितना कर रहा हूँ, मस्ट इम्पोर्टेंट पानी होता है। ठीक है। पानी आपकी बोतल हर टाइम पास हो, एक घंटे में मैक्सिमम 2 से 3 गिलास आप मस्ट पियो। आपकी स्किन के लिए भी अच्छा, आपकी फिजिक के लिए भी अच्छा, आपकी डाइट सबसे बेस्ट। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है। वेजिटेबल आप ऐसे खा सकते हैं, बहुत सी वेजिटेबल ऐसी हैं जो आप बिल्कुल कटिंग करके खा सकते हो, सैलेड के तौर पे हल्का सा बिल्कुल खा सकते हैं। वो आपकी डाइट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी भी के लिए भी और स्किनी के लिए भी। ठीक है। ठीक। वैसे भी गर्मियों में जो है सब्जियों का इस्तेमाल जो है बढ़ा देना चाहिए, जबकि हम लोग वही रूटीन में वही कुछ खा रहे होते हैं, वही पिज्ज़ा खा रहे होते हैं, वही जो है बर्गर खा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर तो शूट्स पे ज़्यादा, और वैसे भी कोरोना है यार, कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो फिर जो है वो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, देसी मैं कहती हूँ खाने, उनको वापस लाएं। और ये जो है बाजार के खाने जो है टेक अवे तो मिल रहा है, लेकिन इसे अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों से इम्यूनिटी कम होती है। ये बता दूं, किसी का बिजनेस में वो मैं नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूरी है ये बताना कि क्योंकि सेहत है तो वो कहते हैं जान है तो जहान है। और जो कोरोना की वबा है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और हर शख्स को चाहिए कि अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दे। अच्छा इमरान साहब, आपसे बात हो रही है और बात हो रही थी कि SOPs पर अमल कर रहे हैं। अब कल की ही न्यूज़ है और हम लोग तो घर ही बैठ कर देख रहे होते। मैं तो बाजार से बहुत कम, और ज़रूरी हुआ जैसे कि शूज़ लेना था तो मैं गई हूँ कि भाई ये ज़रूरी है। गर्मियों में हर सीज़न में जो है शूज़ एक ही उसमें चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर बंदा चाहता है कि नया डिज़ाइन हो। तो मैं गई तो वैसे मैंने देखा, न्यूज़ में देख रही थी कि एक शॉप में कितनी ख़वातीन होती हैं। जब निकल रही थी ख़वातीन, 1 2 मैं गिन रही थी यार, तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी ख़वातीन का एक हजूम था। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम जो है ख़वातीन हों अंदर शॉप्स में जो शॉपिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस, वो जो सर्कल बनाया होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है।
आप क्या समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक तो बाजारों में जब जाएंगी आप ये तो नोट करें कि जो लेडीज का जो है गैदरिंग वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हजूम जो है ना वो ख्वातीन का है, ना कि मर्द हजरात के उसमें बाजारों में कम नजर आएंगे, बहुत कम। ये ख्वातीन को भी चाहिए कि वो इस पर थोड़ा सा ख्याल करें, इन हालात के अंदर वो कम से कम मतलब बाजार में निकलें और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को ही देखें। तो इससे वो ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी, खुदा न खास्ता हुकूमत दोबारा लॉकडाउन की तरफ चली जाए। बिल्कुल। तो इसमें बहरहाल अभी तक वो पहले भी बात हो रही थी, ये जो नेक्स्ट लॉकडाउन की हुकूमत की तरफ से या एक खबर गर्दिश कर रही है, और ये बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल है। अभी पहले मैंने अपने से मुलाजमीन की बात की, अब जो दुकानदार है और मालकान है, रेंट वाले और मालकान, इनके मसाइल बहुत तक इस वक्त चल रहे हैं। और बड़े मॉल्स से लेकर एक छोटी शॉप तक तमाम के मसाइल चल रहे हैं। हुकूमत ने इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। मैं आपके चैनल के हवाले से भी ये बात ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये ताज जो है दुकानदार और उसके जो मालिक है रेंट वाले, इनके मामलात को कोई वाज़ेह पॉलिसी दे। ये सारे अभी तक मीटिंग चल रही हैं। अभी लास्ट टाइम भी मैंने देखा था ब्रांड्स की, हमारे एरिया में जो ब्रांड्स हैं उनकी एक मीटिंग चल रही है। वो अभी तक वो डिस्काउंट चाह रहे हैं, वो रिलैक्सेशन चाह रहे हैं कि किराए में, और आगे वो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग शॉर्ट हो गई है, 7 बजे तक बिजनेस हो गया है, दिन कम हो गए हैं, हमारा रेंट भी कुछ उसमें रेंट भी फर्दर जो नेक्स्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो ये मसाइल हुकूमत नहीं समझ रही, ये बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसमें हर जगह ये इनकी कहीं भी कोई मामला क्लियर नहीं हुए। हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी दे ताकि इसमें ये मसाइल, ये अदालतों में जाएंगे, मसाइल होंगे, बिजनेस परेशानी का बायस बनेंगे। तो हुकूमत इस बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रही। हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए। बाकी कारोबार जो है वैसे भी हमारे जो बिजनेस है, जैसे फैशन से मुतल्लिका है, गारमेंट्स से मुतल्लिका है, शूज से मुतल्लिका है, ये इवेंट्स के ज्यादातर होते हैं। अच्छा, यही बात मेरे जहन में आ रही थी कि इवेंट्स आजकल नहीं है, शादी ब्याह ये सारी चीजें जो है बंद है। तो लाजिमी बात है शॉपिंग ज्यादातर इन्हीं चक्रों में या इन्हीं सिलसिलों में ज्यादा होती है। तो वो तो आजकल है नहीं। ईद का इवेंट है जो गुजर गया है और उसके बाद वाकई इतना रश नहीं होता। लेकिन अभी गर्मी आ रही है तो अब जो है खवातीन तो लाजिमी बात है फैशन कॉन्शियस होती है, तो लॉन की खरीदारी और इस तरह की जो चीजें हैं जो गर्मी से ताल्लुक रखते हैं उनकी यानी खरीदारी में इजाफा हो गया है। जी हाँ, उसमें भी यही है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना लॉकडाउन के बाद जो 15-10-12 दिन हमें मिले हैं, तो वो आखिरी रमज़ान के, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हमारा वो काफ़ी हद तक जो एक लॉसेस में जा रहे थे कारोबार, हम एक्सपेंस करने से भी रुके हुए थे, सारा कुछ जो हमसे, तो वो 12-14 दिनों में काफ़ी हद तक कवर हुए। तो अब जो ईद के फौरन बाद है फिर बिजनेस की सूरत हाल कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में पिछले सालों से ही जो है कारोबारी हजरात मुतमईन नहीं है अपने कारोबार से, तो पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। मगर अब ये रमज़ान के बाद, ईद गुजरने के बाद जो है, आपने कहा इवेंट, शादी फंक्शन नहीं हो रहे कहीं भी, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त भी नहीं, और मॉल्स बंद, सारे शादी हॉल बंद हैं, होटल्स भी नहीं, सारे बंद हैं। तो इसलिए वो शादियों के फंक्शन नहीं हो रहे, वो हमारा रुका हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुले होते हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ होती है, ड्रेसिंग पहनते हैं लोग, वो भी ऑफ है। बाहर के ममालिक से लोग आते हैं, वो आके अपने शहर में आते हैं, अपने बसे में वो शॉपिंग करते हैं, वो बंद है। यहाँ से लोग एरियाज में जाते हैं, ठंडे एरिया में, वो टूर, वो यहाँ से शॉपिंग करके वो जाते हैं, वो बंद है। तो इस हवाले से बहुत कम बिजनेस की रेशो, जैसे अभी तुराब गरबन कह रहे थे कि 1%, 2% फिगर बता रहे थे, तो ये बिजनेस 10, 12, 15% हमारा बिजनेस है, 20% तक कह लें। तो ये बहरहाल इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, स्टेट बैंक जो है बिजनेसमैनों को जो है वो सैलरी के मद में, रेंट के मद में
بلا سود قرض دے گا، وہ کوئی نہیں ہے. پھر بجلی کے بلوں میں آ رہا تھا وہ کچھ مطلب کوئی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کی کہا جا رہا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ہوگا 3 مہینے. میرا خیال وہ جو چھوٹے 300-400 500 بزنس شاپس کے بزنس بل اتنا تو نہیں آتے ہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں. لازمی بات ہے وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک گورنمنٹ نے جو بھی اناؤنس کیا ہے اس پہ امپلیمنٹ ابھی تک کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. بس یہی ہے کہ وہ اگلی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن پھر ہونے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں بات یہ ہے کہ کیوں نوبت آ رہی ہے دوبارہ یہ بات کہنے کی؟ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ کیا جائے گا کیونکہ کیسز جو ہیں، نمبر آف پیشنٹ جو ہے کرونا کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں جو ہے عوام کو سمجھانا اور بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اس بیماری کو افورڈ کر پاتے ہیں؟ کیا وینٹیلیٹر آپ کے سامنے ہیں، تھوڑے ہمارے ہاں ختم ہو گئے ہیں، ہاسپٹلز میں اتنی جگہ نہیں ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے، جو عورت کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ گھر میں رہو، آئسولیٹ ہو جاؤ، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور تھوڑا سا ہونا پڑے سریکی علیسوں، اور کیونکہ جناب بالکل ساری جی میٹھی زبان ہے وہ سریکی ہے. اور میں گال کرے سا اپنے بھیڑی دے حوالے نال کہ ساری جی بھیڑی ہیں اگر ان کی میں گال کرینی ہاں یعنی کہ سہیلیاں دی تریمتی دی تو اپنے سٹائل کو گھن کے بڑے ہی زیادہ کانشیس ہونے تھے اور خوبصورت دکھنا چاہنے تھے. اور خاص طور پہ جل خوبصورتی کی گال کیتی ویندی ہے تو وہ جڑا ہے شاپنگ دا بڑا ہی خاص اہتمام کیتا ویندے تھیا. جل گرمیاں دی گال کریں ہیں، گرمیاں دا سیزن آندے تھیا تو جتنا جڑا ہے لان دے کپڑے خریدے ویندے پہ ہونے تھے، پرچیز کیتے ویندے پہ ہونے تھے ہی جتیاں دی خریداری بھی بہت ہی ضروری ہے. اور جل گال کریں جتیاں دی خریداری دی تو سٹائلو جڑا ہے پاکستان دا ایک لیڈنگ فیشن برانڈ ہے. اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ شوز دے حوالے سٹائلو جڑا ہے پاکستان دا بڑا ہی مشہور برانڈ ہے. اور پاکستان دی جڑی شو انڈسٹری ہے انہیں جانا پہچانا نہ ہے. اور جیندے آدھن جناب جی 150 تو زائد جڑے آؤٹ لیٹس ہیں پہ پاکستان دے 50 شہراں وچ پائے ویندے تھے، 50 کو زائد بلکہ شہراں وچ پائے ویندے تھے. اور اگر تساں شوز خریدنا چاہتے ہو یا جی بالکل بیگ خریدنا چاہتے ہو، جیولری خریدنا چاہتے ہو، دیگر ایسیسریز پرچیز کرنا چاہتے ہو یا تو سب پیک یعنی کہ ریڈی ٹو ویئر خریدنا چاہتے ہو تو یہ تمام چیزاں تو آپ کو سٹائل ہو تو مل سکتے تھے. ان نال میں تو کوئی دس دیواں کہ تساں آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہو. تساں ویسو www.stylo.tk دی ویب سائٹ تے اور اتھے تساں آن لائن شاپنگ یعنی کہ اپنی من پسند چیزاں دی شاپنگ کر سکتے ہو گھر بیٹھے سکون دے نال. ان دے علاوہ میں تو دس دیواں کہ لاک ڈاؤن دی وجہ نال ناظرین جڑا شاپنگ ہے تساں صبح 5 بجے کو 7 بجے تک کر سکتے ہو. دکاناں کھلے ہو سن تھے اتھا باقاعدہ جڑا ہے SOPs دا خیال رکھا گیا تھا. جن کے دکان کھولی ویندی ہے کو ڈس انفیکٹ کیتا ویندی تھا. ان دے بعد جب کسٹمر اندر آنے تھے انہوں نے ہاتھ باقاعدہ سینیٹائز کرائے ویندے تھے. اور ان علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا ویندے تھا. اچھا ان کے علاوہ ایک مزے کی گال ہے تو دس دیواں کہ ڈسکاؤنٹ بھی ہے یعنی کہ اپ ٹو 51% جڑا ہے اتنا ڈسکاؤنٹ بھی دیتا گیا. تو تسا ون کے کئی بھی آؤٹ لیٹس سے ون کے ملتان بہت سارے آؤٹ لیٹس ہیں پہ سٹائل ہو تو ویسو اپنے من پسند چیزاں گھن سکتے ہو. شوز دے نال نال دیگر ایسیسریز ہیں، پیٹ ہیں پہ اور ہینڈ بیگ ہے تسا جیولری ہے پرچیز کر سکتے ہو. جی بالکل. اور جی لاک ڈاؤن دے بعد یعنی کہ اگر تسا چاہتے ہو کیونکہ جو گال تھی پئی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے پیا اور بہت سارے لوگ خواتین اوائڈ کرتے رہنے کہ کیا گرمی ویسوں تو گھر بیٹھے بھی خریداری تسا کر سکتے ہو. جی موسم دا حال بھی تو دسیسوں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی طرف. جی علی ریاض سے جانتے ہیں آج جو ہے ملتان کا موسم کیسا رہے گا. جی علی ریاض. ہاں جی بالکل، شہر ملتان میں آج غازل صبح سے ہی موسم کے جو تیور ہیں ایسے بدلے ہیں. آسمان پر سورج موجود ہے اور خوب آکے دکھا رہا ہے اور گرمی کا جو احساس ہے وہ غازل صبح سے محسوس کیا جا سکتا ہے. تاہم ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج شہر ملتان میں آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ
अच्छी खबर यह है कि शाम के वक्त जो गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं भी चलने की और बारिश बरसने के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। ताहम माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्तान में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहाँ में जो नमी का तनासुब है वो 60% रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा जा रहा है कि मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ के दौरान मौसम जो इसी तरह रहेगा। सुबह और शाम के वक्त हल्की फुल्की हवाएं चलती रहेंगी। ताहम दोपहर के वक्त गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा मुमकिन है और दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से मौसम नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन 10 तारीख के बाद जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो नई हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा तो उससे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मौसम जो है मजीद गर्म और खुश्क हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में मुल्तान शहर के बासियों समेत जुनूबी पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं उसमें गर्मी खूब इम्तहान लेगी और मौसम जो है खासा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। जी शुक्रिया अली रियाज। और वाकई गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और आज जब मैंने जो है ये सूट सेलेक्ट किया तो मुझे लग रहा था यार आयशा अब गर्मी आ रही है तो अब लॉन की तरफ आ जाओ, तो वाकई मौसम बदल रहा है। और फिर इसमें खवातीन का क्या कसूर है, मैं ये बताया मुझे। अब लाजिमी बात है हम लोग जो है मौसम के हिसाब से ड्रेस जो है बना रहे होते हैं, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो गर्मियों में तो बेचारियों ने लॉन के जो है कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं और इसके लिए लेकिन ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बात वही हो रही थी कि जनाब आप करें शॉपिंग और शॉपिंग में केयर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी केयर करें, अपने घर वालों की करें केयर। जब आप जाती हैं शॉपिंग के लिए तो ध्यान करें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ रश है, भीड़ है, वहाँ अवॉइड करें यार, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है और दुकानदार लोगों को भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भाई लोग हैं, और ये बात मैंने नोट की है, ये खुद भी मास्क नहीं लगा रहे होते, तो ज़रूरी कस्टमर तो मास्क लगा के आ रहे हैं तो दुकानदार को भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, पाबंद करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें इस वक्त तो गवर्नमेंट कल से देख रहा हूँ मैं रोड्स पे भी लोग चेक कर रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है और इसमें कस्टमर भी अब फाइन भी लिया जाएगा, ये भी कहा गया, सजा भी है, जजा और सजा का सिलसिला भी है। तो ये नौबत क्यों आती है, क्यों हम लोग नहीं मानते एक बात को, क्यों नहीं समझते? दूसरे मुल्कों में देख रहे हैं यार, ये सारी एक पेंडेमिक सिचुएशन है और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, और अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सिलसिला चल रहा है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? बस जी हमारे यहाँ कौम जौन सा है वो इतने प्यार से तो खैर समझती नहीं है। मिजाज हमारी कौम का ऐसा है, कहीं भी आप प्यार नाल नहीं, गुस्से नाल। इसमें देखिए दुकानदार तो यही कर सकते हैं ना, अपने स्टाफ के लिए वो मास्क पहनाए, वो दस्ताने पहनाए, वो सैनिटाइजर वगैरह रखे और इस हवाले से वो फासले में कस्टमर को खड़ा कर दे, काउंटर्स में रश ना लगने दे, तो ये चीज़ें ही हैं। तो वो तो अक्सर दुकानदार कर रहे हैं। मगर मैंने पहले भी यही बात की थी, जो लॉकडाउन के दौरान भी अब मुल्तान की जो ऐसी आबादी हैं जो मतलब मुख्तलिफ आबादी, उनका मैं नाम नहीं लेता, तो उन आबादियों में अगर जनरल स्टोर, चाय की दुकान, दूध की दुकान, गोश्त की, सब्जी की, उन आबादियों में लोग बैठे हुए थे मार्केटों में, गलियां महल्लों में जब लोग रहते हैं हाँ, तो वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ तो नहीं है। जहाँ पर वो जो वही बात होती पहले वाली बात कि जो नीट एंड क्लीन इलाके होते हैं, मॉल्स को सबसे एंड में दिया, जो साफ सुथरे इलाके उनको सबसे बाद में इजाज़त मिली, और गुलगश्त, कैंट, इन इलाकों में फ़ौरन जौन सा है ना, बाकी जौन सा है जो अंदरून आबादी है या रश वाली, वहाँ गवर्नमेंट भी इस पे जौन सा है ना, उन इलाकों पे भी पॉलिस और जौन सा जो भी है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और हाँ। वैसे किया भी है। और ताजिर बरादरी उस वक्त उठी थी, मुझे याद है कि इससे रमजान से पहले की बात है, जब हुसैना गेट को खोला गया और वहाँ रश था, तो लाजमी बात है पुलिस गई और वहाँ बंद कराया गया। तो ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही थी, यार देख लें आपके सामने है, सिर्फ ईद की शॉपिंग है। मैं पढ़ रही थी कल की क्या रीजन है जो फैल गया कोरोना, तो रीजन यही थी ईद की शॉपिंग। जब रमजान शरीफ के एंड में खोले गए बाजार और मॉल्स में आप देख लें, जहाँ भी है इतना रश था और किसी चीज़ का ख्याल किसी ने नहीं रखा, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और ऐसे उमड़ के हम लोग दौड़े और गए बाजार। तो अब देख लें, अब हर घर में सुनने को मिलता है कि कोरोना पेशेंट मौजूद है, फलां अफेक्टेड हो गया, फलां अफेक्टेड हो गया। तो आपसे पूछते हैं बिजनेस कितना अफेक्टेड हुआ लड़के, ये बताओ तुम्हारा। बिजनेस
तो बिल्कुल ही ठप होके रह गया, बिल्कुल हम लोग ठप हो गया। कमले लेकिन गए। खवातीन शॉपिंग से तो बात आती नहीं माजत के साथ, तो क्या अपने ब्यूटी के बारे में तो कॉन्शियस होती हैं, तो क्या हाँ, है मेकअप करके तो जाना है उन्होंने। अब मेकअप तो ठीक है, मेकअप अगर इतना नहीं किया जाता क्योंकि घर में रह रहे हैं, लेकिन हेयर कलर है, डाई कलर है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज करना चाह रहे होते हैं, प्लकिंग है, स्किन पॉलिश है, कि ये चीजें भी चल रही हैं या नहीं चल रही? नहीं, ये चल रही है, सैलून चल रही है, वहाँ पे SOPs के हिसाब से गाउन पहना जा रहा है, शीट लगाई हुई है फेस के सामने। अच्छा, गुड। इंट्रेस्ट होने से पहले आपको सैनिटाइज पूरा किया जाता है, आपको बैठने के बाद आपको हर 15 मिनट से 20 मिनट के बाद अच्छे सैलून्स में अगर चले जाएं तो वहाँ पे हो रहा है। लेकिन लोकल सैलून का मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे उनके साथ कोई लिंक्स भी नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ पब्लिक के लिए ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग को चाहिए कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन के बाद जब मास्क पहनते हैं तो और ग्लव्स प्लीज़ आप रोड पे मत फेंका करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को जो कचरा चुनते हैं उनको देखा कि वो नीचे से उठा के फेस पे लगा लेते हैं और बाद में उतार के फेंक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने नहीं पता कि हमने ये यूज़ करना है, यानी क्योंकि वो कचरा उठाने वाली पब्लिक है। वो रोड पे लाहौर में अगर चले जाएं गुलबर्ग के एरिया में तो आपको गुलबर्ग मेन मार्केट ले लें, मेन मार्केट में मैक्सिमम 30 से 40 फैमिलीज ऐसी हैं जो फुटपाथ पे रह रही हैं। बिल्कुल। मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये फुटपाथ पे हैं, इनके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मास्क भी पहन रही है। क्या है उन्हें पूछो तो वो बच्चे जो हैं वो रोड से मास्क उठा रहे हैं। इतना वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था। हम मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके वहाँ पे वीडियोस बनाने की कोशिश किया कि हम लोग बताएं कि लोग क्या कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग भी यही करते हैं कि उतारा, मास्क खराब हो गया, एक साइड से टूट गया, फेंक दिया, उसे प्रॉपर्ली कटिंग करके डस्टबिन में डालें, रोड पे बिल्कुल ना फेंकें। जगह जगह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ये जर्म्स है ना, प्रॉपर्ली जर्म्स है जो किसी को भी कहीं से भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये हवा में भी रहता है, कपड़ों पे भी रहता है, रोड पे भी रहता है। तो एक टाइम है उसका जो डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि इतने से इतने टाइम तक वो लाइफ है उसकी, तो हम लोग नहीं केयर करते। हम लोग कहते हैं कि बस फेंक दिया तो फेंक दिया, हमारी तरफ नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं पता घूम के हमारी तरफ ही आएगा। बिल्कुल ये इफेक्टिव नहीं कर रहे, बिल्कुल लोग ये इस चीज का ख्याल। अच्छा, गर्मियों में किस तरह का मेकओवर होना चाहिए? वैसे तो नहीं हो रहा, अगर हम प्रॉपर कहते हैं कि बड़े लेवल पर जो है फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो हम लोग का लगा ही रहता है और अच्छा है। मैं तो कहती हूँ घर में भी तैयार होकर रहना चाहिए। क्या बात है, जो मासियाँ हम लोग बन के फिर रहे होते हैं, तो यार अपने ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ डल हो जानी है। इतना ज्यादा टाइम जो लॉकडाउन में बैठेंगे तो हम लोग जो है टेंशन की पोजीशन में आ जाएंगे, और टेंशन है और फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो जरूरी है थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना बहुत बिल्कुल। अपने ऊपर बहुत सी फैमिलीज नहीं करती, हमसे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर घर में है आजकल बच्चे। हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन अब आजकल हम लोग घर में हमारे कलर्स खराब हो रहे हैं, हमारी स्किन खराब हो रही है, तो हम लोग क्या करें? अपने आप को सुबह उठें, मैक्सिमम 15 मिनट अपने आप को दें, मिरर के सामने खड़ी होती हैं, वॉशरूम में खड़ी होती हैं, मिरर के सामने क्लींजिंग करें। ठीक, मैं स्क्रब के बारे में टाइम है, उस वक्त तो हम रोते थे ना कि टाइम नहीं है, हमने भागम दौड़ में जाना है, नाश्ता नहीं हो रहा, सुबह बच्चों ने भाग के जाना है। ये बच्चों की बच्चियां की बात करें, जो बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो इतनी तवज्जो तो जरूर होनी चाहिए कि एक क्लींजिंग जो है, जब जैसे सुबह उठते आप कोई नहीं है, रूटीन चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज सुबह होती है जाके 12-1 बजे जाके, और कुछ बच्चों की तो शाम को सुबह हो रही होती है। मेरे बच्चों का हाल पूछे तो मुझे पता है, उठा के जो है ना मैं तंग आ जाती हूँ। जब मैं वापस जाती हूँ तो उठा देती हूँ, उठ जाओ मेरे साथ भी जो है लंच कर लो, तो ऐसा होता नहीं। आजकल बच्चों की बिल्कुल रूटीन चेंज हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई। और इसके अलावा 12 बजे पे उठती है ना, तो मैक्सिमम अपने आप को 15 मिनट जरूर दें, मैं कहता हूँ। और मैं लेडीज को यही आइडिया दूंगा कि प्लीज अपनी जो एज की कम बच्चियाँ 17, 18, 19, 20 शादी होने वाली 20 साल की एज में शादियाँ हो रही हैं, सैलून भेज दो इन्हें, फेशियल करवा लो, ये करवा लो, 3 दिन लगातार। नो, कभी भी नहीं, एज लिमिट होती है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, और यकीनन इसके लिए हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, आप जरूर आएंगे। और बहुत सारी बातें जो बच्चियों को जो गाइडलाइन देनी है ना आपने, यकीनन एक अलहदा जो है करेंगे, हम पूरा एक शो करेंगे और उसमें हम बात भी करेंगे, अपने शो में जनाब बिल्कुल बात भी करेंगे। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुराब नकवी हमारे साथ थे, और इमरान अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और इस सेगमेंट में हम अहम कौमी मामले पर बात करने वाले हैं, और आइन पाकिस्तान में शहरियों के हकूक जो है बराबर हैं, जो इस वक्त मुल्क की अहम कहते हैं ज़रूरत है।
آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مذہبی رواداری اور مساوی تعلیمی حقوق، اور اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ایوب ساجد صاحب ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ پیس آرگنائزیشن ملتان کے. ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر BZU کے. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف فرما ہیں. اور ایک مرتبہ پھر ملاقات ہو گئی کیونکہ رمضان شریف میں ہماری ایک مہینہ جو ہے 27 رمضان تک ہے بالکل سلسلہ چلتا رہا. اور ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ ارم صاحبہ جو کہ صدر ہیں روشن راہیں آرگنائزیشن اینڈ اسکول ایڈمنسٹریٹر خانے وال کی. ان کو تھینک یو کہیں گے. ویلکم آپ خانے وال سے تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے جو ہے ایوب ساجد صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کریں گے اور آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے. کب سے کام اسٹارٹ کیا، کیسے اسٹارٹ کیا، کچھ بتائیے ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے حوالے. جی بہت مہربانی آج کے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. اور جہاں تک آپ نے کہا آرگنائزیشن کب سے شروع ہے، آرگنائزیشن تو پچھلے کوئی 17 سال سے ہم ملتان میں کام کر رہے ہیں. ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ پنجاب میں اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں ہے. اور جس طرح آپ کے نام سے ہی واضح ہے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس، تو ہمارا ڈیولپمنٹ پہ کام رہا ہے، ابھی بھی ہے. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ، انوائرمنٹ پہ، مائکرو کریڈٹ پہ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ، لائف سٹاک پہ. اور اسی طرح پیس کے حوالے سے ہمارا ہے جینڈر ایشوز پہ، انٹرفیتھ ہارمنی پہ، پیس بلڈنگ پہ اور سوشل ہارمنی پہ. یہ ہمارے 5-6 تھیمیٹک ایریاز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بالخصوص میں بتاتا چلوں آج کی اس اپرچونٹی کے حوالے سے، جب یہ جو بھی ناگہانی آفات آتی ہیں، جیسے آج کل ہم کورونا کی وبا کا ہم پوری دنیا اور بحیثیت قوم ہم سارے اس کو فیس کر رہے ہیں. تو کورونا جیسی وبا اور زلزلہ یا سیلاب جیسی جو آفات آ جاتی ہیں، ہم ان کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر جہاں جہاں پہ بھی یہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہم جیسے کورونا کے لیے ہم نے ٹی وی پروگرامز کیے، ریڈیو پروگرام کیے، ٹیلی ویژن پہ میسیجز ڈسپلے کیے، کچھ لوگوں کی امداد کی، اسی طرح جو بے روزگار ہو گئے تھے. اسی طرح 2010 اور 2011 کا جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے 7 اضلاع میں جو جنوبی پنجاب کے اضلاع بالکل بشمول خوشاب اور میاں والی اور ہمارا جو ضلع ہے راجن پور، ڈی جی خام، مظفر گڑھ، ان 7 اضلاع میں ہم نے تقریباً 10,000 خاندانوں کے ساتھ ہم نے ان کی ارلی ریکوری کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، میڈیکل اسسٹنس کے لیے تو اس طرح سے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انسانی حقوق کا کام ہے جو ہم تمام مکتبہ فکر یا تمام وہ ونریبل کمیونٹیز جو کہ ڈپریسڈ کمیونٹی ہیں ان کی انسانی حقوق کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پیس کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں تو ادارہ پچھلے 17 سال سے اس پہ کام. ماشاء اللہ. یہ ہم سے پروفیسر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری کل آبادی کا 60% جو ہے مشتمل ہے نوجوانوں پر، اور ان میں مذہبی رواداری کی جب ہم بات کرتے ہیں، تحمل اور برداشت کی، تو پروان چڑھانے کی کتنی ضرورت ہے اس اہم کہ آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. جی عائشہ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاست پاکستان میں اور آئین پاکستان کے حوالے سے شہریوں کے حقوق ہے، اور اسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے نوجوانوں کے حوالے سے یوتھ. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر 60% سے زیادہ نوجوان ہیں. بالکل. جسے کہ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہمیں اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن میں سے شاید 8 ملک ہیں جن کے پاس اتنی تعداد یوتھ کی ہے. بالکل. باقی دنیا کے 200 ممالک میں سے 192 کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. یہ اسٹرینتھ میں پاکستان جو ہے وہ ایک نمبر پہ آتا ہے کہ 6-7 نمبر پہ آتا ہے، جس کے بعد 60% یوتھ ہے. اب اس یوتھ کو آپ نے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، کیسے ترغیب دینی ہے، اس کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے کہ وہ ملک اور قوم کے لیے ایک اور پوری انسانیت کے لیے ایک فائدہ مند اور کارآمد ہو جائے. اس کو کارآمد بنانے کے لیے یہی ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور ایجوکیشن کے اندر ایسی چیزیں شامل کی جائیں جس میں اس میں امن، سلامتی، رواداری، پیار و محبت اس کے اندر پیدا ہو. اور رواداری جو ہے یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کی ایجوکیشن کے اندر، بچپن میں ہو، گھر کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر آپ کی ایسی گرومنگ ہو کہ آپ کے ٹیچر، آپ کے اساتذہ، آپ کا جو سلیبس، آپ کی بک جو ہے وہ آپ کو بتائے
کہ آپ نے ایک اچھے شہری کے طور پہ کیسے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کو برداشت کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے ہم خیال، اپنے ہم مسلک کے ساتھ اور اپنے غیر ہم مسلک کے ساتھ بھی مل کے کیسے رہنا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر اپنی قوم کے برادری کے لوگوں کے ساتھ اور غیر افراد کے ساتھ کیسے مل کے رہنا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر جو مختلف اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں تعلیم کے اندر شامل کرنی چاہیے، سلیبس کے اندر شامل کرنی چاہیے اور ہمارا ٹیچر اس کو پڑھائے. تو پھر یہ یوتھ جو ہے نا، نوجوان، یہ اس کی تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور اس کے لیے ورکشاپ، ٹریننگ، میڈیا جو ہے نا شعور اور آگاہی کا ہے. میں مطلب روہی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر آگاہی آئے گی تھرو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹیچر، اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے، ورکشاپ ہوں، سیمینار ہوں، مختلف پروگرامات ہوں اس کے اوپر. اور حکومت بھی اس چیز کو پروموٹ کرے کہ ہماری یوتھ جو ہمارا نوجوان جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری بنے، اور ایسا ہو جو ان کی بات کو برداشت کر سکے، غصہ نہ ہو اس میں، تحمل اور بردباری ہو. یہ چیز پیدا کیسے ہوگی کہ ہم اپنے بچے کے اندر، اپنے نوجوان کے اندر بچپن ہی میں ہم اس میں صبر و تحمل کی عادت ڈالیں، اس میں عفو و درگزر پیدا کریں، اس کو پیار اور محبت کی تعلیم دیں کہ وہ جہاں بیٹھے پیار کی بات کرے، محبت کی بات کرے، پازیٹو بات کرے، نیگیٹو بات نہ کرے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہی تو انسانی شخصیت بناتی ہے نا. اور یہ شخصیت بنتی 8 سال کی عمر میں ہے. تو 8 سال سے پھر 16 سال تک وہ ایک پختہ ہوتی ہے. 16 سال کے بعد تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تعلیم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ نوجوانوں کی بہترین جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور استعمال کریں، اور ان کے اندر رواداری، پیار اور محبت، اور انہیں امن اور سلامتی کا سفیر بنائیں کہ آپ دنیا کے سامنے ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیں. اسلام کا اپنا پیغام امن و سلامتی کا ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں. تو ہم سب ادیان کے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر زندگی بسر کرنے کی بات کریں. یہی رواداری ہے، اور یہ بین المذاہب بھی ہے اور بین المسالک بھی ہے، مذہبوں کے درمیان بھی ہے، مسلکوں کے درمیان بھی ہے. رواداری اختیار کی جائے. تو یہاں ہمارے ہاں بڑی عمر کے ہوں یا نوجوان ہوں، ان کے اندر برداشت ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ ہم جو ہے نا فوراً اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، فوراً اس کے خلاف رائے دے دیتے ہیں. وہ کاروبار میں ہو، وہ زراعت میں ہو، وہ محلے میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ کہیں بھی ہو. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اسے ہمیں تبدیل کرنا ہو. بالکل. بسم اللہ ہمارے ساتھ ہے، بسم اللہ ارم ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عام تاثر تو یہی ہے کہ ابھی تک خواتین کو ایک مکمل تحفظ اور حقوق نہیں دیے گئے. اور اگر ہم اسپیشلی جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، پسماندہ علاقے کی بات کرتے ہیں، تو خواتین کے کیا کیا مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس کی ذرا بات. بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو میں آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کی شکر گزار ہوں. انہوں نے جس طرح سے خواتین کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا، بیک اپ کیا، اسی طرح انہوں نے مجھے آج خواتین کی نمائندگی کے لیے روہی چینل پر موقع دیا. جو بات ہے خواتین کے حوالے سے، میں جب اس پہ ساری صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان کی روح سے تو کہا گیا تھا کہ ہم سب برابر ہیں اور برابری کی سطح پر ہیں اور تمام حقوق برابر ہوں گے. لیکن پھر جب ہم اسے عملی شکل میں دیکھتے ہیں، کچھ پالیسیوں میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے علاقوں میں بہت ساری بچیاں اسکول میں نہ جا سکی. بہت عرصہ تک ہماری خواتین کو صحت کی وہ سہولتیں حاصل نہ ہو سکی، ایون ٹرانسپورٹ کی سہولتیں حاصل نہ ہو سکی. اس میں 2-3 وجوہات تھیں. جب تک لیجسلیشن میں زیادہ تعداد میں صرف مرد تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خواتین کی جو نیڈز تھی اس پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا. جب 2001 کے بعد خواتین کی نمائندگی آئی تو خواتین خود بولی کہ ہماری ضرورت یہ ہے، اور اس کی بنیاد پر گورنمنٹ نے پالیسیاں بنائیں، لیجسلیشن کروائی. لیکن میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ وہ عورت جو 60% یوتھ کی ہر حوالے سے جو ہے وہ پرورش کر رہی ہے، ان کو پروان چڑھا رہی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ہر صورت وہ خود مسائل کا شکار ہے. آج بھی اسے اپنے رائٹس کے لیے نکلنا پڑتا ہے.
اب میں اگر جنوبی پنجاب میں دیکھتی ہوں تو میرے ارد گرد کے اضلاع میں اور موسٹلی میرے اضلاع میں بھی تشدد عام ہے. بالکل. خواتین ابھی جو ہے ان کو تعلیم کی سہولتیں یونیورسٹیز نہیں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں, میرے اپنے ضلع خانیوال میں یونیورسٹی نہیں. اور اس کے بعد اس پہ جو ہے ابھی بہت زیادہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اس میں خواتین کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں دیکھتی ہوں, قانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں فیمیلز بہت کم ہیں. بالکل. مثلا اب تھانے کچہری میں جب خواتین جاتی ہیں تو وہاں پر چونکہ مردوں کو ان کو اپنا وہ بیان کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ساری بات کو صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتی. اسی طرح سے میں اقلیت کے حوالے سے جب جائزہ لیتی ہوں خواتین کے مسائل بھی جاننا خاص طور پر وہاں پر جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمیشہ اکثریت حاوی رہی. مرد اگر زیادہ سامنے آئے تو خواتین پیچھے رہیں. اسی طرح سے اقلیت, چونکہ میرا ڈسٹرکٹ خانیوال ہے اور وہاں پر اقلیت بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ڈسٹرکٹ خانیوال میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم انہیں, چونکہ ہماری جو اقلیت کی چکوک ہیں وہاں پر معاشی طور پر لوگ کچھ کمزور ہیں, تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ خواتین کے لیے بھی ٹیکنیکل ادارے وہاں پر ہوں. خواتین وہاں سے سیکھ کر کام کر کے وہ آگے معاشرے میں اپنے آپ کو تسلیم کروا سکیں. تو میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے. ہمارے ہاں عشر زکوٰۃ میں اور بہت سی جگہ پر کچھ ٹیکنیکل ادارے بنائے گئے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, وہاں پر مائنارٹیز کو ایڈمیشن نہیں ملتا. اب بات یہ, قانون آئین پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ سب کو برائبری کی بنیاد پر حقوق ہوں گے, تو دوسری طرف ان کو وہاں داخلہ نہیں ملتا. اس پہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. مخصوص بھی ہوتا ہے, جابس کے اندر بھی ہوتا ہے سر, وہاں پر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں وی ٹی آئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں اب وہاں پر ضروری ہے کہ لیجسلیشن کی جائے, قانون میں اس میں شامل کیا جائے. اور اسی بیس پر چونکہ وہاں پہ اقلیت کی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو میں نے جابس میں نہیں دیکھا کہ ان اداروں میں مائنارٹیز سے کچھ خواتین وہاں پر بطور انسٹرکٹر کام کر رہی. ظاہر سی بات ہے انہیں زندگی میں موقع نہیں ملے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. قانون ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, قانون میں بھی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کی بہت کمی ہے نا. اسی پہ تو ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمیں تو آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کریں, قانون کو مد نظر رکھ کر اور اس کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے خود. ایوب ساجد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں کس قسم کے منفی یا حد تک امیز معاشرتی جو رویے ہیں وہ پائے جاتے ہیں, ان کا حل بتائیں کیا ہوگا. پہلے تو ہم بتائیں گے, آپ بتائیں گے یقیناً کس طرح کے جو ہے رویے پائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے سولوشن پہ بھی بات کرتے ہیں آپ. جی, جس طرح آپ نے شروع میں پروفیسر صاحب نے اور بسم اللہ نے بھی بات کر رہے تھے, آئین پاکستان میں دی گئے تمام انسانی حقوق اور خاص طور پر جو عالمی منشور ہے جس میں پاکستان یو این او میں سگنیٹری ہے اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں جس طرح ریاست کے دوسرے شعبہ جات ہیں, جیسے تعلیم کا بھی ذکر کر رہے تھے, انسانی حقوق کا ذکر کر رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انفارچونیٹلی جمہوریت اس طرح سے مضبوط نہیں رہی. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ ہمارا آج عنوان نہیں ہے, اس پہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے. تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پش چلی گئی. تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ معاشرتی ناہمواری سوسائٹی کے اندر ایک پائی جاتی ہے, جیسے ابھی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, اور جنوبی پنجاب اس حوالے سے جانا جاتا ہے جہاں پہ اس قسم کی کوئی رسومات ہیں جس سے خواتین پہ تشدد ہے, جائیداد کا حق نہ دینا ہے یا زبردستی کی شادیاں اس طرح سے. اسی طرح جو جیسے آپ نے کہا کہ کہاں کہاں ایسے چیزیں پائی جاتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں ناہمواری ہے. تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی سوسائٹی ہے اس کا ہم نے اگر اس کا انالیسس کرنا ہے تو دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں انصاف کا کس حد تک بول بالا ہے اور اس میں تعلیم کس حد تک لوگوں کو میسر ہے. تو آپ دونوں ہی یہ دیکھ لیں, جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا, جو جوڈیشل نظام ہے, اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جو دیوانی یا دوسرے مقدمات ہے, آپ کو پتہ ہے دادا شروع کرتا ہے تو پوتے تک یہ چیز. تو پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو عام آدمی کے لیے آسان سے آسان تر بنایا جائے, جو کہ موجودہ حکومت کا نعرہ بھی تھا, جو تحریک انصاف ہے.
تو ایک تو یہ جوڈیشل نظام جو ہے، کیونکہ لوگوں کو انصاف میسر نہیں، چاہے چھوٹا کسان ہے، چاہے عورت ہے، چاہے اقلیتی لوگ ہیں، چاہے جو محروم طبقات ہیں، وہ انصاف تک رسائی نہیں ہے۔ اور پروفیسر صاحب جیسے فرما رہے تھے، تعلیم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو تعلیم آپ کو پتہ ہے دورہ بھی کیا، دورہ 13 نظام ہے، جو ایک ایلیٹ ہے اس کے لیے اور اسکول ہیں، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی چھوٹے موٹے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پسماندہ ترین لوگ، جو 70%، 60% آبادی ہے، اس میں پبلک اسکول ہیں، اور پبلک اسکول میں ایجوکیشن کا جو معیار ہے، جو ظاہر ہے جو ایک کنیڈ سے پڑھ کے جاتا ہے یا جو دوسرے کالجز سے پڑھ کے جاتا ہے، تو اس کا مقابلہ امتحان جو ہے، مقابلے کے امتحان میں ظاہر سی بات ہے وہ ایکول اپرچونٹی تو ہے مگر عدل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بچہ وہ تیاری کر کے جائے گا یا جو باہر سے پڑھ کے آیا تو وہ اس طرح سے اس کو، تو اس حوالے سے پھر یوتھ کا ہے، جیسے یوتھ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ان امپلائمنٹ ہے، نوجوان یونیورسٹی ڈاکٹرز انجینئرز پڑھ کے تو جو برین ہے پاکستان کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر باہر منتقل ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں پھر جو جاب لیس لوگ ہیں یا نوجوان ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہو کے یا تو وہ کرائم میں جاتے ہیں، یا پھر اس طرح جو ماضی میں ہماری خاص طور پر ایسی کوئی مذہبی انتہا پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے یا جہادی تنظیمیں ادارے تھے، پر اس میں ان کی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انصاف تک رسائی کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث ہے۔ تو ان کو، اور خصوصی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تعلیم کا بھی ہم نظام دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں پڑھتی ہیں، جو اقلیتی بچے ہیں، آیا ان کو ہمارے اساتذہ کرام یا درس و تدریس کے اندر برابری کے مواقع میسر ہیں؟ اور اگر ٹیچر کو بات کرتا ہے، کوئی لیکچر کرتا ہے، تو کیا ان کے رویے تو کہیں باعث نہیں ہے کہ جو خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، اقلیتی بچوں کے لیے جو بحیثیت پاکستانی آئین کی روح سے سب برابر ہیں، تو کیا ایسی چیزیں تو موجود نہیں ہیں ہمارے سلیبس میں، یا ٹیچرز کے اپنے رویے تو ایٹیٹیوڈ میں یا ان کے باعث تو نہیں ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے صرف حکومتی ادارے کام نہیں کرتے، جیسے ہمارے جیسے سماجی ادارے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی ہے، آپ کا میڈیا ہے، تو ان سب کو ایک رول ادا کرنا ہے، مگر میجر رول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حکومت کا یا ریاستی اداروں کا۔ ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو کہتی ہوں میجر رول استاد کا ہے، اور ان سے جانتے ہیں کہ معاشرتی انصاف، مساوات اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل صحیح ہے جی، اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ جو استاد معلم ہے اور وہ قوم کا معمار ہے، اس نے ہی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، اور اب تک 76 سالوں میں جو نسل تیار ہوئی ہے وہ اساتذہ سے، تعلیمی اداروں سے ہوئی ہے۔ تو اب اس میں صرف استاد کا کردار نہیں، استاد سے 2-3 اور چیزیں جن کا کردار ہے، والدین کا بھی کردار ہے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ تربیت کرنے والے ہیں، اخبارات ہیں، میڈیا ہے، ان کا بھی کردار ہے، سول سوسائٹی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا بھی کردار ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اساتذہ کا بنیادی کردار ہے، استاد جو ہے وہ مساوات کی تعلیم دے گا، اس پہ خود عمل کرے گا، عدل کی تعلیم دے گا، اس پہ خود عمل کرے گا، اور وہ انسانی حقوق کی، برابری کی جب تعلیم دے گا خود بھی اس پہ عمل کرے گا، تو وہ بنیادی کردار استاد کا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر آنے والے لوگوں کی، بچوں کی جو تعداد ہے وہ 62% ہے، اس سے زیادہ تو آتے نہیں ہیں۔ اب وہ 62% میں سے کتنے ہیں جو میٹرک کرتے ہیں پھر، اور میٹرک سے پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پرائمری میں اور جو مڈل میں، تو باقی رہتے کتنے لوگ ہیں؟ وہ جو 15-20% ہیں انہی کی استاد تربیت کر سکتا ہے نا، اس سے زیادہ کی تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سب نے مل کے تربیت کرنی ہے، والدین نے بھی، اساتذہ نے بھی، اور ہمارے معاشرے کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے بھی تربیت کرنی ہے، تو پھر معاشرے میں بہتری آئے گی، مساوات ہوگا، انسانی حقوق کی بات ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اب ہم جس طرف جا رہے ہیں ہمارا سفر جو ہے ہماری منزل تک ہمیں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید بات بھی کرتے ہیں، اور میں جی بالکل شمع کوکنگ آئل کا جو کچن ہے بناسپتی کا وہ سج چکا ہے، اور میں کچن کی طرف جا رہی ہوں، کچھ کھانے پینے کی باتیں ہو جائے، خوشبو بھی آ رہی ہے جی بالکل۔ تو جی ہم لوگ جا رہے ہیں شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں، اور ہمارے جو ہے بجلی بھائی جو ہیں وہ جو ہے کچن کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے، اور ہمارے شیف بھائی بھی موجود ہیں، تو بجلی بھائی کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے بجلی کی طرح۔ تو کیسے ہیں آپ تنویر کے، اور کیا بنا رہے ہیں؟ اور وہ بھی آئل نظر بھی آ رہا ہے مجھے، واقعی اچھا خاصا ڈیپ فرائی کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا بن رہا ہے آج؟ آج بنا رہے ہیں کرسپی ونگز۔ ٹھیک ہے، کرسپی ونگز، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو درکار ہیں بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ کرسپی ونگز کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے
स्किन वाले चिकन की। ठीक है। और ज़्यादातर ये है कि हमें वो चीज़ें बनाएंगे जो बाजार से आसानी से मिल जाए और हर किस्म के जो लोग हैं उसको बना सकें। ठीक है। तो इसमें विंग्स होंगे, उसमें हम जो अच्छा, आपने ना उधर कैमरे में देख रहे हैं और नाज़रीन को बताना है। ठीक है नाज़रीन, ये क्रिस्पी विंग्स है और इसको हमने मैरिनेशन के लिए इसमें नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करना है और सिरका और लेमन थोड़ा सा इसके अंदर हमने टच करना है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको मैरिनेशन करके थोड़ी देर के लिए रखना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा टेस्ट हो तो फिर उसके लिए कम से कम कोई भी चिकन है वो बारबेक्यू का है या ये आपका कैमरा है जी। और उसमें जो है कि हमने थोड़ी देर हम इसको आधा घंटा 30 मिनट के लिए रखेंगे। उसके अंदर बेहतरीन तरीके से जो है कि वो मसाला रच जाता है। उसके बाद आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं ताकि उसमें टेस्ट हो। अगर हम जो है कि क्रमिंग के लिए है उसमें मैदे में भी हमने जो है कि अच्छा, ये कुरकुरापन कैसे आता है ये बता दे। ये जो राज है ना ये खोल दे। घर में हम बनाते हैं फ्राइड चिकन सब बना रहे होते हैं, लेकिन ये कुरकुरापन जो है ना इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने जो कि इसको मैरिनेशन करना है। ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको पानी में डिप करना है। अच्छा, फिर पानी में डिप करना है दोबारा? डिप करेंगे तो जो पहले वाला मैदा लगा होगा वो पानी को पकड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको मैदे के अंदर उसको क्रमिंग बनाने के लिए लगाएंगे तो जो दूसरे वाला मैदा होता है उसके साथ वो लगता जाता है। और क्रमिंग करने का जो तरीका है उसको जैसे अगर हम बनाते हैं जिंगर को तो जैसे चील ऐसे किसी चीज को पकड़ती है बिल्कुल ऊपर से, तो इसी तरह उसके ऊपर हमने हाथ लगा के उसको क्रमिंग करने की कोशिश करनी है। और कितना टाइम रखना है हमने ये बता दें। और उसके बाद आपने जनाब शमा कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। ये बता दें ये ऑयल इस वक्त पैन में मौजूद है और गर्म हो रहा है और इसी में हम इसको फिर फ्राई करें। ठीक है। अच्छा, कितनी आंच होनी चाहिए? मैं आज भी धीमी और ऊंची करने आई वो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। कोई भी चीज है उसका जो टेम्परेचर होता है वो इसके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। फर्ज करें अगर हम एक तवे पे एक रोटी बना रहे हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज होगा, उस पर जो रोटी बनेगी वो रोटी जल जाएगी, उसमें मजा नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। इसलिए जो हर एक चीज होती है उसका एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। उसके टेम्परेचर के मुताबिक अगर हम उस चीज को बनाएंगे उसमें उसके मुताबिक ही उसमें जो है कि टेस्ट आएगा और वो मजेदार भी होगी। ठीक है। तो धीमी आंच पे रखना है आपने ऑयल और उसको गरम करना है। और मैंने जनाब जी चूल्हा जला दिया है ताकि अंदाजा मुझे भी हो जाए कितनी आंच रखनी है, क्योंकि मसला यही है कि हम लोग जो है सोच रहे होते कि ज्यादा आंच हो, तेज हो तो उस पर जो है पकाया जाए तो शायद जो है जल्दी फ्राई, लेकिन अंदर से जो कच्चापन है ना वो रह जाएगा क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल कच्चा होता है। तो इस बात का ख्याल रखना अंदर से जो कच्चा रह जाता है उसकी वजह ये होती है कि तेल अगर आपका ज्यादा गर्म है, ठीक है, आपने उसके अंदर चिकन डाल दिया, ठीक है, वो बाहर से पक जाएगा। अगर बहुत ज्यादा तेज है तो बाहर से जल जाएगा वो, लेकिन अंदर से नहीं बनेगा। इसलिए जो टेम्परेचर है उसका बराबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो उसको उसके अंदर टेम्परेचर के मुताबिक अगर आप उसकी चीज डालेंगे तो वो ऐसा ऐसा फ्राई होगी, वो अंदर तक पक। ठीक है। अच्छा, तनवीर कितना अरसा हो गया माशाल्लाह आपको जो है प्रोफेशनल तौर पर कुकिंग करते हुए, ये बताएं। ये मुझे मिस हो गए हैं तकरीबन 11 साल हो गए। माशाल्लाह 11 साल हो गए। और यकीन है मुझे भी वैसे अच्छे भले साल हो गए पकाते पकाते। मुझे लगता है कि जब हम टीनेजर थे तब से ही पका रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना रवायती खाने ही पका सकते हैं, कुछ नया जो पकाना है उसके लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारा मॉर्निंग शो देखा करें। और यहाँ जो है हम लोग, मैं भी कुकिंग सीख रही हूँ, मैं कहती हूँ कोई आर नहीं है, सीखना चाहिए और पूछना चाहिए। जहाँ कोई अच्छा खाना मिलता है खाने को तो उनसे ज़रूर पूछें कि इसकी रेसिपी क्या है, फिर ट्राई करें और इस तरह आपको अच्छा खाना बनाना आ जाएगा। ठीक, आप कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जा रहे नाज़रीन एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात करेंगे। और बात हो रही थी उस्ताज़ा का किरदार क्या होना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें जो है मशरती इंसाफ भी पाया जाता हो, मसावात का भी ख्याल रखते हो और मजहबी रवादारी का भी ख्याल रखते हो। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि उस्ताद तो माशरे में एक रोल मॉडल का किरदार अदा करता है और उस्ताद की कही हुई बात पर जो अमल है वो इंसान की जिंदगी को भी बदल देता है, माशरे को भी बदल देता है, तकदीर को भी बदल देता है, रवायात, हर चीज को। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें साथ एक चीज और भी ऐड करना चाहती हूँ कि इंसान की पहली दस्तगाह तो उसकी माँ की गोद है।
جب ماں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہوگی، تعلیم ہوگی، رواداری کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، نہ صرف اسے پڑھنے کو ملے گا بلکہ عملی طور پر بھی اگر اسے کچھ نظر آئے گا تو وہی چیز بچے میں آگے ڈیویلپ ہوگی۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ اساتذہ کے رویے سے اور اساتذہ کی کاوشوں سے متاثر ہو کر بچے اپنے فیلڈ کا ان کی مشاورت سے انتخاب کرتے ہیں۔ بالکل، جو انہوں نے اپنی فیلڈ کا انتخاب پوری زندگی کا فیصلہ استاد کے مشاورت سے کرنا ہے، تو اس استاد کے پاس تو بہت طاقت ہے کہ وہ بچے میں رواداری، محبت، اخوت، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ بالکل، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسے ہم اگر یہ ویٹ کریں کہ بچہ بڑا ہوگا تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی، نہیں، یہ ابتدا سے جو پرائمری سطح پر استاد کا کردار ہے، میں اس کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ اگر ٹیچر نے کہہ دیا کہ ہینڈ واش کرنا ہے، بالکل، تو بچے نے اس پہ پوری زندگی عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج کل ضرورت ہے اگر کہا جائے کہ ہاتھ دھوئیں، اگر بچے نے کہہ دیا کہ آپ نے، استاد نے کہہ دیا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، خواہ کسی بھی مذہب سے، تو بچے کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس نے پچھلے دنوں ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ کروائی۔ اچھا، اب بے شک کتابوں میں بہت سا علم ہوگا، ہاں، لیکن جب ٹریننگ کے بعد ٹیچر کے رویے میں بہتری آئی تو اس نے وہ امپلیمنٹ کیا، تو آپ یقین جانیں کہ بچے خود بخود مجھے نظر آ رہے تھے کہ ان کے رویے میں، میرے چونکہ ادارے میں اقلیت سے بھی بچے موجود ہیں، ان کا جو پہلے رویہ تھا اس میں بہت تبدیلی آئی۔ اب وہ گھر کی دہلیز سے بھی جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اسکول سے یہ میسج ملا۔ ہم معاشرے میں اگر امن چاہتے ہیں تو آج کے استاد کو ہم وقتاً فوقتاً تمام مذاہب کے حوالے سے آگاہی دیں، بالکل، اور ریسرچ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کچھ مکالمے ہوں، بات چیت ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس مذہب میں کہاں کہاں چیزیں مشترک ہیں اور اس میسج کو ہم اسٹوڈنٹس تک بھیجیں۔ اگر ہمیں ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں، گورنمنٹ گو کر رہی ہے، تو بیسک ہماری جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، بالکل، اور وہاں پر اس پیغام کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پہنچانا بھی ہے۔ ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں تمام شہریوں کو ہر قسم کے امتیاز سے بالا تر سمجھا جاتا تھا۔ کیا ہماری اقلیتوں کی جو ہے احساس تحفظ اور مذہبی ہم آہنگی کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں، اور حکومتی سطح پر کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، جو قائد اعظم کی سوچ یا قائد اعظم کا ویژن، قائد اعظم کے افکار تھے، اس میں اقلیت اکثریت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بالکل، قائد اعظم سمجھتے تھے کہ جو پاکستان جو ایک ملک خدا داد حاصل کی جا رہی تھی اس وقت یا کی گئی بعد میں، ہمیں قائد اعظم کو اور ان کے تحریک پاکستان میں اور جو ان کے رفقا کار تھے اس کے ذریعے کامیابی نصیب ہوئی، بہت ساری تکلیفوں، قربانیوں، جانوں، عزتوں اور مال و جان کی قربانی کے بعد یہ ملک ہمیں 1947 میں ملا۔ تو قائد اعظم کیونکہ پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے، تو تاریخ میں بہت ان کی مشہور سپیچ ہے جو انہوں نے پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی، دستور ساز اسمبلی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اپنے ممبران کو یہ بتایا تھا کہ ریاست کا یا مذہب کا ریاست کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس ملک کے تمام شہری ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے سے ہے، وہ اپنے مسجدوں میں جائیں، مندروں میں جائیں، گرجا گھروں میں جائیں، وہ مکمل آزاد شہری۔ یہ تو قائد اعظم صاحب کی سوچ تھی، اور اسی سوچ کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے ان کے 10 سے 12 قریبی جو ساتھی تھے جنہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور وہ قائد اعظم کے ساتھ رہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد بھی، اور ان میں کچھ وزراء بھی بنے۔ جس تقریر کی میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جوگندر ناتھ منڈل جو ایک ہندو تھے، ان کو انہوں نے اسی دستور ساز اسمبلی کی جو چیئرمین شپ ان کو دی، تاکہ یہ ان کی ایک سوچ تھی کہ، اور دوسرا اس کے بعد ان کے قریبی اس وقت وہ نوجوان تھے جسٹس کرنیلیس جو چیف جسٹس پاکستان بنے 60 سے 68 تک۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ان تمام لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو
پارسی مذہب سے تھے، جو کرسچن مذہب سے تھے، جو ہندو مذہب سے تھے، جو سکھ مذہب سے تھے، وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے مرحلے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قائد اعظم انفارچونیٹلی جلدی رحلت فرما گئے، ہم میں نہیں رہے، اور اس کے بعد پھر ایک ملک میں جس طرح سے ترقی ہوتی رہی، ٹائم بڑھتا رہا، تو اس میں انفارچونیٹلی ایک جو مذہبی عنصر ہے وہ اس میں غلبہ زیادہ پایا گیا، اور اس وجہ سے پھر جو اس کے بعد ہم اگر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کو شارٹ کرتے ہوئے ہم سیدھا لے آتے ہیں 79 کے بعد کا جو ایرا ہے جو ضیاء الحق کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مذہبی انتہا پسندی شاید وقت کی ضرورت تھی یا کیا تھا کہ اس میں اقلیتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، جو نسل پرستی ہے، یہ ساری چیزیں عروج پہ چلی گئیں، اور اس وجہ سے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسی دوران میں شناختی کارڈ میں مذہب کا کالم شامل کرانے کی کوشش کی گئی، اس میں یہ 295A-B-C کا جو قوانین آئے، اور اس طرح بے شمار ایسے جو امتیازی قوانین ہیں وہ بھی جو متعارف کروائے گئے، جس سے اقلیتیں، خواتین، محروم طبقات اس کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ تو قائد اعظم کی سوچ اور فکر کو تو تھی وہ مطلب سب چیزوں سے بالا تر تھی، مگر آئین پاکستان 1973 جو ہے، جو ابھی رائج الوقت ہے، وہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ کی یقین دلاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ابھی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، آرٹیکل 20، 22 اور 25 جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں ہی کہ مذہبی آزادیاں ہوں گی، لوگ اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کر سکیں گے، اپنے مذہب کی ایک مناسب حد تک تبلیغ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو ان کے مذہب کی تعلیم ان کے اسکول میں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ضمانتیں دی گئی ہیں، مگر کیونکہ معاشرتی ناہمواری جو ہم نے شروع میں ذکر اس کا کر رہے تھے، تو وہ کیونکہ جمہوریت اس طرح سے متاثر ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، تو ہم امید کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے جو پاکستان ایک نئی ڈائریکشن پہ ہے، جس میں ہمارے پاس ایک نیا بیانیہ ہے، نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جو پشاور سانحے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام ہماری عسکری قوتوں نے مل کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پہ عبور رکھتے ہیں کہ پیغام پاکستان جو ہے پیغام پاکستان کی دستاویز ہے، اس میں تمام علماء اکرام جو مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں، مفکرین ہیں، یا جو ڈینز آف اسٹڈیز ہیں، جو سارے جو انہوں نے مل کر ایک جو دستاویز پیش کیا جس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تو اس میں زیادہ بات چیت وہ کریں گے۔ تو یہ ہم ایک نئی سمت میں جا رہے ہیں، ایک نئے بیانیے میں جا رہے ہیں جو کہ قائد اعظم کا حقیقی پاکستان تھا، تو ہم اس کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں، اور امید ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ضرور ایک پاکستان ایک ترقی پسند، ایک اعتدال پسند ریاست کے طور پر دنیا میں نمودار پہلے بھی ہے، اور اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب آپ سے پوچھوں گے، آپ کے خیال میں نصابی سرگرمیاں اور ترقی کے جو دیگر مواقع ہیں جو ہماری درسگاہ میں دیے جاتے ہیں، میں یہی کہوں گی، تو ان میں بین المذاہب اور بین المسالک رواداری اور امن کو فروغ دینے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں عائشہ، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلیبس ہے، جو کورسز ہیں، اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ بات ہے اس کو پڑھایا کیسے جا رہا ہے، اس پہ عمل کیسے کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں سلیبس بنتے رہے ہیں۔ ایک تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک سلیبس ہونا چاہیے، ہر صوبے کے لیے پھر ایک ہونا چاہیے، یعنی ایک قومی سلیبس ہو، پھر صوبائی ضروریات کے مطابق کچھ سبجیکٹ اس میں ایسے ہوں جو صوبوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں۔ بالکل۔ تو ایک قومی تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے، ہر صوبے کا، یعنی علیحدہ بالکل سلیبس نہ ہو، تو ایک قومی تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سلیبس ہو وہ ایسا ہو کہ جس کے اندر اسلام کی جو آفاقی تعلیم ہے وہ ہو، جو قرآن و سنت ہمیں دے رہا ہے۔ وہی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، سب نے وہی باتیں کی ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے کہ ہم نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں اخوت ہے، رواداری ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، اور اس میں یعنی جو مسلمان ہیں وہ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور غیر مسلموں کو باقاعدہ ان کو شیئر دیا گیا۔ تو یہی چیز ہمارے سلیبس میں بھی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور اس کو مکالمے کی صورت میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغام پاکستان کی بات کی ہے، پیغام پاکستان اسی سمت میں لے کے جا رہا ہے۔ پیغام پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا رخ ٹھیک کریں، اور الحمدللہ
پاکستان میں اس کے لیے بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں, پوری کوشش ہوئی ہیں, یعنی جو ہے پشاور سے لے کر جو ہے کراچی تک اور چمن سے لے کر چترال تک, پورے ملک کے اندر گلگت تک اس پہ کام ہوا ہے, پروگرامات ہوئے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر, سیمینار, ورکشاپ, اس پر سب کو متفق کیا گیا ہے. اور اس پیغام پاکستان کے ذریعے وہی چیز لائی جا رہی ہے کہ اسی سلیبس کے مطابق ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں, نوجوانوں کو بھی اور تمام معاشرے کے حصے کو. اب اس کے تو 4 حصے بنا دیے گئے ہیں, نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, صاحبان کے نام سے ہے. تو یہ کام کریں. اور اس کا جو ہے نا اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے ٹھیک وقت پہ فیصلہ کیا. ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری عسکری قیادت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان جس کا نام کہتے ہیں نا, کہ وہ ایک قومی منصوبہ بنایا جس کے تحت ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. جو ملک دشمن اور جو باہر کے لوگ پاکستان کے اندر خرابی پیدا کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں یہ تو بات معلوم ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایسے خطے میں ہے جس کی اہمیت جغرافیائی لحاظ سے بھی ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی ہے. تو جو ہمارے دشمن لوگ ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے, بدامنی پھیلانے کے لیے یہاں کام کر رہے تھے. دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, فساد ہے, اس کو روکنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے پیغام پاکستان میں بھی اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر, وہ قابل ستائش ہے. وہ ہمارے مستقبل کا راستہ بناتا ہے. الحمدللہ ایک دن آئے گا ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے اور ہم بہتری کی طرف آ رہے ہیں. بالکل پروفیسر صاحب, ہم بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. روحی ایچن اور بسم اللہ ارم ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں کیا ہمارے نصاب میں کچھ ایسا مواد پایا جاتا ہے جس کی بدولت دوسرے مسالک مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, جس سے قومی تشخص جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی عائشہ, شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نصاب میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو پالیسیاں بنانی پڑیں کہ ان کا جائزہ لیا جائے. میں اسے جب صنفی حوالے سے دیکھتی ہوں تو مجھے ابتدا میں نظر آتا ہے کہ ہماری کچھ پکٹوریلز ایسی تھیں جس میں مرد کو, لڑکے کو بہادر کام کرتے اور ڈرائیونگ کرتے اور یہ سب کچھ دکھایا گیا, جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بچیوں پر بہت سی پابندیاں عائد رہیں. اس کے بعد جب میں مسالک کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو ابھی بھی مجھے اپنی جو نصاب ہے اس میں تمام مسالک کے حوالے سے کسی بھی ایک کتاب میں معلومات بہت کم ملتی ہے اور پرائمری سطح پر بالکل کم. مثلا اگر مسجد کا ذکر ہے تو وہاں پر امام بارگاہ کا نہیں ہے, مندر کا نہیں ہے, چرچ کا نہیں ہے. تو میں پھر او ڈی پی کی شکر گزار ہوں, انہوں نے میرے اسکول کے اور خانے وال کے بہت سے اسکول کے بچوں کو ایک موقع پرووائڈ کیا کہ ہم امام بارگاہ بھی جائیں گے, ہم مسجد بھی جائیں گے, ہم دربار پہ بھی جائیں گے اور اس طرح. اور آپ یقین جانیں کہ ان ننھے منھے بچوں نے جب میرے سے سوال کیا کہ یہاں کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا یہاں دعا کریں گے. سر نے بھی انہیں گائیڈ کیا, ہماری ٹیم نے. تو جب وہ واپس آئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ ساری عبادت گاہیں ہیں یا جہاں پر ہم جو ہے سب اللہ سے جا کے مانگ سکتے ہیں, اپنی فریاد کر سکتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں ہماری بک میں کیوں نہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ میری خود چونکہ ایک کانوینٹ ادارے سیکرڈ ہارٹ اسکول سے ایجوکیشن ہے, تو میں نے تو وہاں کے اساتذہ کو دیکھا کہ جو چیز سلیبس میں نہیں تھی انہوں نے اس وقت ہمارے دماغوں میں اور عملی طور پر اس کو کر کے ہمارے سامنے وہ رسپیکٹ, وہ ادب, وہ احترام تمام مسالک کے اور تمام مذاہب کے حوالے سے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالا. اب اس میں بھی ایک چیز ابھی ہم نے اساتذہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ کی, میٹنگ کی, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بچے کیا فیل کرتے ہیں, اساتذہ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا چیز کس چیز کی نصاب میں کمی. آپ یقین جانیں کہ مجھے سیم وہی صورتحال نظر آئی کہ جیسے خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن مرد کر رہے ہوتے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ ہاسپٹل میں تو الٹرا ساؤنڈ مشین بھی چاہیے. سیم اسی طرح اساتذہ نے جب ہمیں وہ پوائنٹس بتائے کہ یہاں پر جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے جو علاقوں میں جو اسکول ہیں وہاں پہ مسلم, کرسچین تمام بچے اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں,
تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک بچہ یہ سنتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو جو بچہ وہاں پہ کرسچین ہے اس کے ذہن میں جاتا ہے کہ میرے مذہب کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ بچوں کے اندر رواداری اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچپن سے ایک دوسرے کو وہ برداشت تو تب کریں گے نا جب انہیں وہ چیزیں جو ہے وہ سلیبس میں بھی نظر آئیں گی. اور سلیبس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، سلیبس ہی مین چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں گورنمنٹ کا سلیبس میں بہت سارے مسائل ہیں اور ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. ہماری ٹیچرز جو ہم نے 2-3 ڈسٹرکٹس میں سر نے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس نے کام کیا ہے اور وہ ہم نے اپنے ایم پی ایم این ایس کو وہ چیزیں دی ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نصاب کمیٹی سے یہ گزارش کریں کہ جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو سالو آؤٹ کریں. کیونکہ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ جو ہے اس میں سے خود راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں مسائل جنم لیتے ہیں، لوگ دہشت گردی کی طرف بڑھتے ہیں. اور نیشنل پلان آف ایکشن جو ہے اس پہ عمل درآمد دیکھیں کس وقت شروع ہوا، جب پشاور میں ہم نے اپنے پھولوں کو گوا دیا، جب چرچ پر حملہ ہوا تو پتا چلا کہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے یہ میسج کنوے ہوا. تو اب حکومت اس پہ کام کر رہی ہے اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح سے کاوشیں جاری رہی تو ہم پرامن معاشرے کے قیام میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. ایوب ساجد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی تمام شہریوں کے انفرادیت، علاقائی اور مذہبی اور قبیلہ اور قوم کی شناخت کتنی اہم ہوتی ہے اور کیا ان شناختوں کی بنیاد پر کسی سے تفریق یا امتیاز کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ڈائریکٹ آپ کے کوشچن سے پہلے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بسم اللہ بھی فرما رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت نے اقلیتوں کے لیے جابز میں 5% کوٹا جو ہے وہ مخصوص کیا ہے، جس کے تمام اقلیتیں وہ شکر گزار بھی ہیں اور بھی چلو ان کے مطالبے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے تسلیم کی اقلیتیں تقریباً 5% ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو اگر سلیبس جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جس میں ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسجد کا ایک عبادت گاہ کے طور پر ذکر ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر گرجے کو عبادت گاہ کے طور پر، مندر کو عبادت گاہ کے طور پر، گردوارے کو عبادت گاہ کے طور پر سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی سن رائز پبلیکیشن ہے، اس نے کچھ کتابیں چھاپی اور وہ پڑھائی جا رہی ہیں سکولز کے اندر. تو اس میں ذکر ہے کرسمس کا، اس میں ذکر ہے نیو ایئر کا، اور اس میں ذکر ہے ہالووین کا، اور اس میں ذکر ہے ویلنٹائن ڈے کا. ویلنٹائن ڈے کیونکہ ہماری ثقافت کا اس خطے کا وہ حصہ نہیں ہے، اس کی بات سمجھ آتی ہے. ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے فرمایا یہ سب فضول ہے اور اس کو نکال دیا جائے اور یہ کتابیں جو ہے بین کر دی جائے. اب برداشت کا یا قبولیت کا جب رویہ اس طرح سے ہو اور وزیر تعلیم صاحب یہ فرمائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تعلیم میں کتنا ضروری ہے کہ برداشت کے رویوں کو، انسانی حقوق کو، رواداری کو وہ شامل کیا جائے. اب آپ کے کوشچن کی طرف آ جاتے ہیں ڈائریکٹ. دیکھیں کوئی بھی انسان ہے وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی فرقے، کسی جغرافیے سے اس وقت تک حصہ نہیں ہوتا جب وہ بلوغت میں پہنچ کے اس کو سمجھ نہیں لیتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے آئیڈینٹی جو ہے وہ انسان کی شناخت ہوتی ہے، اسی سے وہ پہچانا جانا پسند کرتا ہے. ابھی جب ہم اقلیت کی بات کر رہے ہیں، فرقوں کی بات کر رہے ہیں، عقائد کی بات کر رہے ہیں، تو بنیادی ہم انسانوں کی شناخت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ آئین پاکستان کوئی بھی تخصیص نہیں کرتا کہ کوئی بلوچی ہے، پٹھان ہے، جس بھی ہے اسی طرح سرائکی ہے، سندھی ہے، یا اسی طرح کوئی اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی دیوبند ہے، تو کسی طرح کی تخصیص نہیں کی گئی ہے. تو لہذا شناخت کی بنیاد پر تو امتیاز تفریق نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ایوب ساجد مگر صاحب. کیونکہ ہم اس میں سے گزر چکے ہیں اور ان مسائل کو ہم نے کیونکہ سامنا کیا ہے، اس لیے آپ یہ سوال لے کے آئے ہیں. تو لہذا جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کچھ میں نے بات چیت کی ہے، بسم اللہ ارم صاحبہ نے بھی، کہ ایک ریاست نئے بیانیے کی طرف گامزن ہے جس میں ہم نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں، ہم پیغام پاکستان پہ بھی بات چیت کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ عزیز بہت جلد پاکستان ایک ترقی پسند ریاست کے طور پر دنیا میں تو باقی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ کامنٹ کیا دیں گے؟ میں کچن کی طرف جا رہی ہوں, کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ کہ ہم تمام امتیازات سے بالاتر ہو کر پاکستان کو ایک جو ترقی یافتہ ملک بنائیں اور ہم ساری قوم کو ایک جگہ پہ جمع کریں, اور اس کے لیے ہم اپنے تعلیم کے ذریعے بھی, اپنے میڈیا کے ذریعے بھی, سول سوسائٹی کے ذریعے بھی پورے ملک کے اندر اتفاق و یکجہتی لائیں اور اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کریں اور رواداری کو اختیار کریں. بالکل, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور میں کچن میں پہنچ چکی ہوں, شمع کوکنگ اینڈ بناسپتی کے کچن میں عائشہ آ چکی ہے. اور جی مزے مزے کے کرسپی ونگز تیار ہو گئے ہیں جو کہ پک رہے ہیں شمع کوکنگ آئل میں اور ڈیپ فرائی کر رہے ہیں تنویر. تو تنویر کیا کیا کچھ مجھے بتا دو, اور ایک دم جو ہے وہ ساری جو ریسیپی جو مجھے بتا رہے تھے آپ ریپیٹ کر دیں. اس وقت تو کتنے سارے کام جو ہے نا دماغ میں میرے دوڑ رہے ہوتے ہیں, ریپیٹ کر دیں کیا کیا. سب سے پہلے ہم نے اسکن والا چکن لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیشن کرنا ہے, جس میں سالٹ, وائٹ پیپر, بلیک پیپر اور ریڈ چلی پاؤڈر اور تھوڑا سا سرکہ اس کو لگانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے, مطلب گھنٹہ آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے میدا لینا ہے. ٹھیک ہے. میدے کے اندر ہم نے چکن پاؤڈر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے وائٹ پیپر, بلیک پیپر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. سفید مرچ اور کالی مرچ ڈالنی ہے. ہاں جی, تھوڑا سا ریڈ چلی پاؤڈر ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے, تو تاکہ جو اس کا بیٹر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹیسٹ آئے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ اس کے اندر بھی ٹیسٹ آنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو کرمنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. لگانا ہے, پانی میں ڈپ کرنا ہے, پھر دوبارہ کرمنگ کرنی ہے میدے میں, اور اس کے بعد ہم پھر کرسپی یہ ونگز تیار ہو جائیں گے. آج آپ نے ٹرائی کرنا ہے, فرائیڈے کا دن ہے, کچھ نیا بنا کے بچوں کو دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ناظرین عائشہ کو بھی اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, جائے شاپنگ کریں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جو ہے ماسک لگانا ضروری ہے, گلوز کا پہننا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد کیئر کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.